Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back again to the 11th hour show. With me is a very special guest today. उनका नाम शेख खलील तशाम है. नहीं ये तो माशाल्लाह पहले से हमारे साथ हैं. Today we have a very special guest alhamdulillah. किसी तारुफ और की मोहताज नहीं है कि लायक भी नहीं है. नहीं लायक तो है लेकिन मोहताज नहीं है. जावेद कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. वेलकम टू दिस पॉडकास्ट. अल्हम्दुलिल्लाह. इट्स वेरी गुड टू बी हियर. थैंक यू सो मच. और आप प्रिविलेज्ड फील कर रहे हैं? बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ माशाल्लाह कि आज मुझे जो है ना थोड़ा सा बैक सीट पे बैठने का मौका मिल रहा है और जो है ना कंट्रोल किसी और के हाथ में. अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये कंट्रोल्स हम सब के हाथ में इंशाल्लाह. अच्छा ठीक है. ये जो है ना इंशाल्लाह हम सब होस्ट हैं, हम सब गेस्ट हैं इंशाल्लाह. ठीक. तो आज का जो टॉपिक है जो कि इंशाल्लाह आप लोगों से आज हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ रिलेटेड टू रमज़ान. स्पेशली रमज़ान में जो सबसे एक प्रोमिनेंट एक्ट है वो क्या है? नमाज पढ़ना, तरावी पढ़ना. और उसमें जो फोकस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो हमने दो तरह की कैटेगरीज पाई जाती हैं, वैसे तो ज़्यादा हैं लेकिन मेनली दो तरह की हैं. एक वो हैं जो एक्सप्रेस नमाजीज़ हैं, बिल्कुल टकरे मार रही हो निकले जैसे बर्डन था उतार दिया. और एक वो हैं जो फोकस्ड नमाजी हैं. तो इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे द इनर डायमेंशंस ऑफ सलाह, खुशू कैसे इख्तियार किया जाए, और वो नमाज जिसमें वाक़तन अल्लाह ताला से मुलाकात की फ़ील आए वो नमाज कैसी होती है, और वो नमाज जो कि सिर्फ फ़र्ज़ ही अदा करवा दे और मुलाकात की फ़ील ना आए, जिसमें कोई लज़्ज़त महसूस ना, वो नमाज कैसी होती है इंशाल्लाह. सो ब्रदर्स, स्टार्टिंग ऑफ इंशाल्लाह आप लोग व्हाट यू हैव इन माइंड टू शेयर विद पीपल इंशाल्लाह. कुछ है भी या नहीं? आज हम आपको सुनने आए हैं. आज हम लिस्टिंग बोर्ड में आज मैंने जो सलवार कमीज पहने इसलिए हाँ शेख लग रहा हूँ. बिल्कुल. अल्लाह अकबर. तो चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ इंशाल्लाह. व्हाई इज इट सो के जाबिर सर आपसे पूछता हूँ कि अक्सरियत हम देखें तो खुशू से खाली नजर आती है. इवन अपनी नमाजों को भी एनालिसिस करें तो अगर हम रेशियो निकालें तो 90% खुशू से खाली होती हैं और 10% जब कोई इंसिडेंट होता है या जब कोई ऐसे होता है तो खाली होती है. तो व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न कि नमाज़ें में खुशू चला जा चुका है इस उम्मत से? ये आपने थोड़ा सा मुबालगा कर दिया. मेरा ख्याल है 90% भी ज़्यादा मतलब आपने जो है ना कम बताया कि खुशू नहीं होता. शायद 95% नहीं होता. मैं एक दफ़ा मुझे एक साहब थे, उन्होंने अपने एरिया में टॉक के लिए बुलाया. तो मैं वहाँ टॉक के लिए गया तो उसके बाद कहते हैं कि वो रमज़ान का महीना था, ये लास्ट रमज़ान की बात है. तो मैं वहाँ टॉक के लिए गया तो मुझे कहते हैं कि अब इतनी देर हो गई क्योंकि वो खाना पीना वो अफ्तारी वगैरह. हालांकि मैं वैसे मेरा नॉर्मल स्टैंडर्ड ये है कि मैं रमज़ान के महीने में ना अफ्तारियों की इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं करता फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न कि वो फिर आपकी अपनी तरावी वगैरह जो है ना वो अप एंड डाउन हो जाती है. तो उन्होंने कहा कि अब इतनी देर हो गई, अब आपने यहाँ पे कर भी लिया तो चलें, अब अफ्तारी भी हो गई तो चलें, अब तरावी भी इधर ही पढ़ लीजिएगा. तो मैंने कहा चलें. अब वो इतना वाकई में देर हो गई थी क्योंकि मुझे था कि मैं वहाँ से वापस कैसे आऊँगा ऑल द वे. तो मैं कहा चले पढ़ लेते हैं. मैंने अपनी प्रोटोकॉल तोड़ा और मैंने वहाँ नमाज पढ़ी. आप यकीन करें कि वो इशा की नमाज के बाद आधे घंटे में 20 रकत तरावी डन. और आधा घंटा भी मैं शायद 25 मिनट में हम डन थे. और आप यकीन करेंगे मैं विदाउट एग्जैजरेशन मैंने जहाँ वहाँ इतनी जल्दी हम कर रहे थे अल्लाह अकबर रुकू, अल्लाह अकबर खड़े होकर नीचे, यानी लिटरली लग रहा था कि जिस तरह वो गाड़ी में जब एक्सीडेंट होता है ना इंसान का तो उसको टक्कर लगती है, व्हिप्लैश हो जाता है. लिटरली व्हेन आई केम बैक होम आई हैड अ बैक प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस, वो जिस रैपिड तरीके से ऊपर नीचे हो रहे थे. और मुझे फिर वो एक भाई थे वहां पे उन्हीं के ऑर्गेनाइजर्स में, उन्होंने बड़े फखरिया कहा कि ज़िया भाई हमारे यहाँ पे ना पूरे पिंडी इस्लामाबाद की सबसे फास्टेस्ट तरावी होती है. मैंने कहा यार ये प्रेज करते हुए हाँ मतलब तारीफ करते हुए कि ये तो मतलब बड़े पूरे पिंडी इस्लामाबाद की सबसे तेज तरावी यहाँ होती है. और रश भी होगा, रश भी था, लोग बड़े खुशी से निकल रहे कि यार हम लोगों ने, मतलब मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना, चाहे वो बाजमात नमाज वैसे हमारी आम नमाजें हो या तरावी हो, वो देखते हैं कि भाई मतलब हमें जल्दी हमारी हाजिरी लग जाए, अटेंडेंस लग जाए, उसके बाद खिसको वहां से. कम टाइम में ज्यादा अजर हम कैसे समेट सकते हैं. हाँ, और तरावी भी पढ़ लेंगे और अजर भी मिल जाएगा और टाइम आधा घंटा लगा हमारा. और उसमें ये कि मतलब वो जो असल एसेंस था ना नमाज का वो नहीं है. मतलब हम लोग देखो ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, बाकी भी इबादत में हम ऐसे ही करते हैं कि जहाँ पे वो जो असल एसेंस था, मतलब आपने चैरिटी करनी है, अब चैरिटी में भी जो हमारा टूटा फूटा होता है वो हम दे देते हैं, जो खाना बचा 3 दिन का पड़ा होता है वो हम अल्लाह की राह में देते हैं. सो हमारी ना एज ए नेशन में भी एज एन उम्मा वल्लाहु आलम एक टेंडेंसी बन गई है कि जब भी अल्लाह की राह में कुछ देने की बात आती है ना तो हम उसमें शॉर्ट चेंज करते हैं. हम वहां पे कम चीज देने की कोशिश करते हैं, बस ये कोशिश करते हैं हमारी हाजिरी लग जाए, अटेंडेंस हमारी पूरी थी, बाकी उसके अंदर उसकी जो असल थी, जो उसकी रूह थी, वो मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर काफी उसका फुकदान है. हम कहने लग जाते हैं कि दीन हमारा जो है वो सादगी पसंद करता है, ठीक है, सादा लाइफस्टाइल प्रमोट करता है, तो इसलिए फिर
جو بھی چیز ہے سادی کی جائے. یہ فلاسفی ہوتی ہے اس پوری پریکٹس کے پیچھے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ایسا ہی ہے. تو آئی تھنک اس کے پیچھے شاید ہم لوگوں نے ابھی تک اسلام کو سمجھا ہی نہیں, ہم نے انٹرنلائز ہی نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ اصل میں وہ وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے نماز فرض کی گئی تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جو واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا نا تو کہ ہم کلام ہونے کے لیے, اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. اب وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے کہا موسیٰ جوتے اتار دو اپنے, پہلے ایٹیکیٹ سکھائے موسیٰ علیہ السلام. اب ہم کلام ہوئے, اتنا بڑا ایکسپیرینس ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی لائف کا تو یہ بہت بڑا مومنٹ تھا, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی لائف چھوڑیں, انسانی تاریخ کا بہت بڑا مومنٹ تھا کہ ایک اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونے جا رہا ہے. اور وہ واقعہ ہم سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے اپنے آپ کا اپنا دیدار تو کروائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو تم برداشت نہیں کر سکتے. تو پھر وہ پہاڑ کو ایک ہلکی سی چھوٹی سی مائنیوٹ سی تجلی کرا دی تو پہاڑ راکھ ہو گیا. سو اس موقع کو اب کیسے سیور کیا جائے. ہم کسی سیلیبریٹی سے ملتے ہیں, ہم کسی عظیم بندے سے ملتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں اس مومنٹ کو سیو کریں. اکثر لوگ آتے ہیں صرف سیلفی لینی ہے. تو لوگ یا پہلے ایک زمانے میں آٹوگراف لیتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں, اب اس مومنٹ کو سیو کیسے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو طریقہ بتا دیتے ہیں, اقیم الصلاۃ لذکری, کہ موسیٰ نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے. جب بھی تمہیں یہ لمحہ یہ موقع یاد آئے نا کہ اللہ نے بندے سے ہم کلام ہوا تھا, تو نماز قائم کرنا. کیونکہ نماز یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ مقام ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے جو کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے. جیسے کہ صحابہ کہا کرتے تھے نا کہ جب ہم لوگوں نے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں, جب اللہ کی سننی ہوتی ہے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو اصل مینٹالٹی اس کے پیچھے یہ تھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا اس کی وہ ایسنس نکال دی ہے, حاضری لگا دیتے ہیں, لیکن بہرحال اس کا وہ جو اصل تھا وہ نکل گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس طرح حاضری لگاتے ہیں نا, مطلب دنیا کے کاموں میں لگے پڑے ہیں اور بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے آئے کہ ہائے بس کسی طرح رکوع مل جائے, کسی طرح نماز مل جائے, اور اللہ اکبر ٹھک کر کے شروع کر دی. حالانکہ نماز کی ایسنس یہ نہیں ہے کہ آپ آتے ہی اپنے فرض میں گھس جاؤ, بلکہ اصل جو طریقہ ہے نا, جو ٹریڈیشنل اور جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, وہ یہ ہے کہ جب اذان ہوتی اللہ اکبر, دیٹ واز دا مومنٹ صحابہ یوزڈ ٹو لیو ایوری تھنگ. بلکہ ایک صحابی ہی واز چاپنگ دا ووڈ, اور وہ کلہاڑا مار رہے تھے, اور جیسے انہوں نے سنا اللہ اکبر اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو اسٹرائک دا ووڈ, ہی لیفٹ دا ایکس, چھوڑ دیا اور کہا واللہ دس اسٹرائک از ناٹ بلیسڈ. عائشہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتی ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بڑے کھیل رہے ہوتے اور باقی سارے کام کر رہے ہوتے تھے, ایز فار مطلب جیسی اذان ہوتی تھی تو ایسے خاموش ہو جاتے کہ جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں. بالکل. اور یہ سب ایٹیٹیوڈ تھا کہ جیسے اذان ہوئی ہر چیز چھوڑ دو, نماز کی تیاری کرو. جیسے بلال چھت پہ چڑھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر کہا, ہر چیز چھوڑ کے اب آجو مسجد میں, وضو وغیرہ کر کے آ گئے, اب سنتیں ادا کرو, اللہ تعالیٰ سے کلام کرو, ایک نا اس موڈ میں آؤ. Entering into نماز از ناٹ وائی فائی کنیکٹ, کہ ہم نے وائی فائی کو آن کیا اور یار پاسورڈ کنیکٹ ہو گیا, اوکے وی آر کنیکٹڈ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. نو, دس نیور ہیپنس. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام نمازوں سے تقریباً پہلے دیکھ لیں, فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں, ایک پریپریشن ہے کہ ہم فرض میں جانے لگے ہیں, ظہر سے پہلے ہیں. تو یہ کہ ایک موڈ میں, ایک زون میں آنا ہوتا ہے, اور جب اس زون میں آتی ہو کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کلام اسے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, تو پھر ایک ہم کیا کرتے ہیں, گاڑی بند کی, لاک کیا, اچھا لاک بھی نا نماز میں آنے کے بعد بٹن دبا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اکثر کہ یار لاک تو ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, بھاگتے بھاگتے سانس چڑھا ہوا اللہ اکبر, جیسے ہم نے بس کچھ کرنا. ویسے ہم نے دونوں ایکسپیرینسز ٹرائی کیے ہوئے ہیں نا, اور مطلب اف آئی ٹرائی ٹو ریکال تو یہ والا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے کافی اسٹریسفل ہوتا ہے. نماز جس نے آپ کو سکون دینا تھا, ٹھیک ہے, آپ کی بزی لائف میں سے تھوڑی دیر سب چیزیں ہٹا کر آپ مشغول ہو جاتے ہو, اور آپ کو وہی فیلنگ آتی ہے ریسٹ کی, وہ پیس کی فیلنگ آتی ہے, وہ والا ایکسپیرینس بھی اگر ہم اس طرح سے جاتے ہیں جب بھاگتے ہوئے, تو وہ چیز ہمیں کبھی بھی ہم اچیو نہیں کر پاتے. بڑا اسٹریسفل ہوتا ہے وہ نماز میں بھی. کبھی ایکسپیرینس کریں آپ کہ آپ آرام سے مسجد پہنچیں یا گھر میں سنتیں آرام سے ادا کریں, بیٹھیں, سوچیں, کنٹمپلیشن کے موڈ میں آئیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور کلام کرنا چاہ رہا ہوں, اور پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں. اینڈ یو نو سم اسکالرز سے کہ ڈو میک ذکر بیفور صلاح, یعنی ریممبر اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیوں ایسا ہے کہ نماز سے پہلے کا ٹائم ہے یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. الدعاء بین الاذان والاقامہ لا یرد, اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں کی جاتی. کیوں؟ تاکہ تم اس موڈ میں آؤ کہ میں مانگنے والا ہوں, اور پھر تم اپنی ڈیپینڈنسی شو کرو, تم کتنے ایک ایک لمحے کی بھی ڈیپینڈنٹ ہو اللہ کی ذات پہ. اور پھر جو تم کہو نا اللہ اکبر, تو یہ واقعتاً اللہ اکبر ہونا چاہیے, یعنی اللہ از گریٹر دین مائی بزنس, اللہ از گریٹر دین مائی یو نو thinking and thoughts about my family and my kids and each and everything. Even جب اذان بھی ہوتا ہے نا اللہ اکبر, this means کہ
Allah is greater than whatever you are doing on the face of this earth. Just leave it and come for salah. اسی لیے وہ بھاگ کر آنے کا بھی منع ہے نا کہ اگر آپ بھاگ کے آتے ہو تو پھر آپ کو سانس چڑھا ہوتا ہے نا, تو پھر فیلنگ آپ کی پوری نماز میں رہتی ہے, وہ جو آپ کو سانس چڑھا ہوا ہے اور آپ پیس میں نہیں آ سکتے. پتہ ہے آپ کو, مجھے اچانک سے ایک پوائنٹ آیا, اللہ تعالیٰ کو نا یسارعون فی الخیرات, نیکی میں جلدی کرنے والے پسند ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس کوہ طور پہ جا رہے تھے, وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ, وہ سب بھاگتے ہوئے آ رہے تھے. اللہ نے پوچھا موسیٰ کیا چیز آپ کو جلدی میں لائی ہے؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ, تاکہ آپ راضی ہو جائیں رب, اس لیے میں جلدی میں آیا ہوں. لیکن نماز کی جو فلسفی ہے نا, حضرت کہتے ہیں بھاگ کے مت آنا, سکون سے آنا, تاکہ جو تمہارا سانس ہے وہ نماز میں نہ چڑھا ہو. جب تم میری تمہاری سے پرائیویٹ میٹنگ سیٹ ہو نا, کیونکہ ایک امیزنگ حدیث میں آتا ہے, شیخ اس کو نا, آئی کین ناٹ فیتھم دس حدیث, اور وہ اس میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا places his blessed face in front of the face of نمازی, اور اس کو ایک اسپیشل, ویسے تو فوکسڈ ہیں, اٹینشن دے رہے ہیں, ایک اسپیشل مقام اور فوکس دیتے ہیں, حتیٰ کہ جب تک وہ ڈسٹریکٹڈ نہیں رہتا. اور امیجن, مطلب سبحان اللہ, ایک والد صاحب ہیں میرے اور آپ کے, ٹھیک ہے, میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ طاہا یار 2-3 امپورٹنٹ باتیں کر رہا ہوں, یا اپنے وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا دے اور عافیت ساتھ رکھے, کہ یہ تم نے سننی ہے, میری زندگی میں یاد رکھنی ہے, یہ میرے آخری کلمات ہیں. اور وہ جو باتیں کریں اور میں کہوں پانی پلا دے یار, ایسے کر جیسے کر رہا ہوں, اور میں سن نہیں رہا, سچ اے ڈسرسپیکٹ کہ یار اس وصیت کے ٹائم پہ تم نے مجھے فوکس نہیں دیا. امیجن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک اسپیشل اٹینشن دے رہے ہیں, اور آپ سنس ہی ڈزنٹ لک ایٹ یور فیس اور باڈی, ولیکن اللہ ینظر الی قلوبکم, اور آپ کا دل کبھی وہاں دیکھ رہے, کبھی وہاں دیکھ رہے, کبھی بزنس میں ہے. اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر یہ سوچیں آپ تھوڑا سا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہیں کہ دیکھو تم اپنی زندگی کی نا سب سے بیسٹ نماز لے کے آؤ, اپنی زندگی کی سب سے وہ نماز لے کے آؤ خشوع خضوع والی, تو میں تمہاری ساری نمازیں ویسی کر دوں گا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آفر دے دیں, تو کتنے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری وہ جو بیسٹ نماز تھی نا, وہ بھی اس قابل تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پریزنٹ کی جا سکتی ہے. یعنی میری جو بیسٹ نماز, زندگی کی جو میں نے کوئی بیسٹ نماز پڑھی ہے, وہ بھی اس قابل تھی کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کی جا سکے. یعنی ہمارا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ باقی تو چھوڑو ساری چیزیں. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ انسٹنٹ خشوع چاہتے ہیں نا نماز کے اندر, تو میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ یار آپ یہ سوچو کہ کس نماز میں آپ کی زندگی میں نا آپ نے بہت دل سے پڑھی ہے. وہ اکثر وہ نماز ہوگی جب آپ کو کوئی سخت حاجت تھی, یعنی اسپیشلی جب ایگزامس کا ٹائم آتا ہے, آپ کو یاد ہوگا ایگزام میں جب ہمیں پتا تھا کہ فیل ہونے لگے ہیں, تو پھر جہاں نماز بچھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے وہ گڑ گڑا کے دعائیں کرتے تھے, یا اللہ پاس کر دے, یا اللہ پاس کر دے. یا جب دکھی تھے, کسی بھی کوئی ٹریجڈی ہو گئی, دل ٹوٹ گیا ہو وغیرہ, پیار میں ناکامی ہوئی ہو, تو انسان اس ٹائم پہ جس طرح سے اللہ کو پکارتا ہے نا, وہ ایک مختلف پکار ہوتی ہے جو آپ کی روٹین میں نہیں آتی. اب اس کے پیچھے اگر آپ انالیسس کریں تو ایک وجہ جو میں نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے کچھ چاہیے ہوتا ہے نا شدت سے, تو آٹومیٹکلی آپ کی نماز کے اندر خشوع آ جاتا ہے, کیونکہ آپ اس جذبے سے پڑھتے ہو کہ یا اللہ پلیز دے دے. پھر آپ کے الحمدللہ رب العالمین میں آپ کے آنسو نکلیں گے, کہ آپ کہو گے کہ یا اللہ بس مجھے تو دے دے کسی طریقے سے. اور پھر آپ قل اللہ پڑھو گے, یا قل اعوذ برب الفلق پڑھو گے, یا قل اعوذ برب الناس پڑھو گے, کچھ بھی پڑھو گے, اس میں آپ کے آنسو نکل رہے ہوں گے کہ یا اللہ بس مجھے عطا فرما دے, مجھے تجھ سے بس یہ ایک چیز چاہیے. تو میں ایک ٹیکنیک جو سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں نا, تو جس طرح آپ نے کہا نا کہ پہلے سے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا. ایک تو یہ پریپیئر کرنا کہ میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں, مطلب ویسے آپ کسی بندے کو ملنے جاتے ہیں, کسی دنیاوی بندے کو, ویسے کسی فار ایگزامپل آپ کسی بھی ہیڈ کو ملنے جا رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, تو آپ پورا تیار شیار ہو کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جاتے ہیں بڑے تمیز کے ساتھ, کسی بڑی پرسنالٹی کو ملنے جا رہا ہوں. تو یہ نعوذ باللہ اللہ ہی رہ گیا پیچھے جس کے لیے آپ اتنے کیئرلیس ہو کے جا رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ کو پتا ہے نا کہ میں نے کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ سے کچھ مانگنا ہے, تو اپنے پاس, یعنی الدعا ہو العبادہ, دعا جو ہے وہ عبادت ہے, تو پہلے سے آپ سوچیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے نا اس نماز میں یہ چیز مانگنی ہے آج, اور میں نے ٹکا کے مانگنی ہے, تو اس سے لے کے آنی ہے, میں نے اتنا مطلب گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے آگے مطلب یعنی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جو ہے نا دعا قبول فرمائے, کیونکہ پوری نماز ہی آپ سمجھے دعا ہے. تو آپ اس نماز میں جب انٹر ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کو جب پتا ہوگا نا کہ میں نے یہ چیز ڈیمانڈ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے, تو میں سمجھتا ہوں ایک طریقہ جو ہے نا خشوع حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ کانشیسلی گو انٹو ایوری صلاح ود کائنڈ آف اے ویژن اور اے ویو کہ میں نے یہ اللہ تعالیٰ سے اس دفعہ ڈیمانڈ کرنا ہے. ابھی لوگ تو نماز میں دعا کرنا
اس کو مکروہ سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں. یار سبحان ربی الاعلیٰ سے ہم نے کوئی آگے چیز پڑھ لی تو میری نماز ہوئی ہے شیخ واللہ, اور 3 دفعہ سے اوپر نہیں پڑھنا, اوپر نہیں پڑھنا, 14 دفعہ ہو گئی استغفر اللہ, اب کیا کریں گے, اب کیا. اصل میں وہ ٹریڈیشنل نماز ہماری چلی آ رہی ہے نا, ہم نے زیادہ میں سمجھتا ہوں کلچرل ایک وہ ہمارے ساتھ چیز جڑی ہوئی ہے, جو بہت سارے لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں روٹین میں. اصل میں وہ بات ہے نا کہ اگر ایک بندے نے بچپن سے لے کے آج تک قل اللہ احد ہی پڑھا ہے نا, تو وہ آج تک قل اللہ احد ہی پڑھ رہا ہے, وہ شاید کوئی اور صورت کو پڑھنے کا گناہ سمجھے گا, یا ایٹ لیسٹ سمجھے گا کہ یہ طریقہ غلط ہے نماز, طریقہ غلط ہے. دیکھیں کام علمی جو ہے نا, ہم سے میں خود ہی سمجھتا تھا پہلے جب دن میں نہیں تھا نا, سبحان ربی العظیم کے علاوہ تو کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے, جائز ہی نہیں ہے. اور اگر فرض میں ہے 5 times یا 7 times ہے, جب مجھے زیادہ علم آیا نا, تو اگر 4 times پڑھ لی میں نے اور امام نے بولے سمیلا اوئے یار اب میں نے 5 دفعہ پڑھی نہیں اور یہ آڈ ہوا نہیں, بیچ میں رہ گیا, تو میں بیچ میں کیا کروں گا میں. حالانکہ اصل میں یہ بات ہے نا کہ لوگ ہمیں, بیکاز جب انسان کے پاس علم کم ہوتا ہے نا, تو پھر وہ نا بیچارہ ایک ہی روٹین میں آ جاتا ہے. دیکھو ویسے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, کوئی بھی چیز آپ لے لیں, کوئی بھی یہ عبادت کے ساتھ ہوتا ہے, مطلب کوئی بھی آپ ایکٹ لے لیں دنیا کا, آفٹر وائل وین یو ڈو اٹ نا, آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ گاڑی چلاتے ہیں نا, کچھ عرصے کے بعد آپ عادی ہوتے ہیں. جب آپ نے شروع میں گاڑی چلائی تھی نا, یہاں ہمارے کیس میں بائک چلایا تھا, ٹھیک ہے, تو شروع میں جب آپ بائک چلاتے ہیں نا تو آپ بڑے کانشیس ہوتے ہیں, یہاں کہیں ادھر نہ ہو جائے, کوئی ادھر نہ ہو جائے, کوئی گر نہ جائے, کوئی فلان ہو جائے. After a while it becomes part of your body, it becomes part of your system, آپ کی عادت ہو جاتی ہے کہ کون سی کرو پہ کتنا بینڈ کرنا ہے, کس سپیڈ پہ جانا ہے. آپ سوچ ہی نہیں رہے ہوتے, آپ کی سوچ کہیں اور ہوتی ہے, آپ بائک خود ہی چل رہا ہوتا ہے, گاڑی بھی آپ خود بخود چل رہی ہے, آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں. وہ تو ایک تمہارے سب کانشیس مائنڈ میں ہے نا. کل جب میں نے خرم بھائی کے والد صاحب کو کی ڈیڈ باڈی کو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, درجات بلند فرمائے, ہاتھ لگایا نا, میرا جسم کانپ گیا کہ یہ ڈیڈ انسان ہے اور یہ ڈیڈ باڈی ہے. اور میں نے کافی عرصے بعد کسی ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگایا اور اپنے سامنے دیکھا. لیکن جو قبرستان میں جو قبر کھودنے والے اور وہ لوگ تھے نا, ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اچھا بیزار لوگ تھے وہ. پھر ان کا ایٹیٹیوڈ کیا کہ وہ نا, مطلب ہمیں نا, میں آپ کو ان کی وہ نہیں ایکسپوز کرنا چاہ رہا وہ کیا کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے, لیکن جو قبرستان والے لوگ تھے جو قبر کھدوانے کے لیے ٹائم پہ, سبحان اللہ, اور ان کی ایکٹیویٹیز اور سب کچھ دیکھے, دے ور ڈی سینسٹائزڈ کہ یار مردے کو آپ قبر میں روزانہ اتارتے ہو, تو آپ کا تو تقوی کا وہ لیول ہونا چاہیے کہ جو ہم اس دن فیل کرتے ہیں, لیکن آپ کو تو پرواہ کوئی نہیں. وہی بات ہے نا, آپ کوئی بھی چیز بار بار کرتے ہو نا تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. اس کو مطلب اس عادت کے فارم سے باہر نکالنے کے لیے آپ کو کانشیس ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ہر عبادت کے ساتھ بریک دی سرکل, وہ ایک سائیکل آپ نے توڑنی ہے اور آپ نے اس میں کچھ نیا لے کے آنا ہے, آپ نے کچھ نئی چیز لانی ہے. یا ادراک ہونا بھی ضروری ہے, علم ہونا, اس کو شوڈ بی بیکڈ بائی سم علم نا, جس کو آپ ریوائز کرتے ہو بعد میں. دیکھیں جس طرح آپ اگر نماز کی بات کریں نا, اگر آپ اپنے آپ کو یہ مشن دیتے ہیں کہ یار میں نے نا ہر ہفتے نماز کے اندر کچھ نئی صورتیں لے کے آنی ہیں, میں وہ صورتیں نہیں پڑھوں گا جو میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں, چاہے وہ قل اللہ احد ہو, قل اعوذ برب الفلق ہو, ناس ہو, کچھ بھی ہو, یار میں نے کوئی نئی صورت پڑھنی ہے, بیکاز میں اپنی نماز کو نا خوبصورت بنانا چاہتا ہوں. میں نے کچھ نئی دعائیں سیکھنی ہیں, یعنی جو کہ تشہد میں میں پڑھ سکوں, جو سجدے میں جو نا مانگ سکوں, جو رکوع میں مانگ سکوں. آئی ہیو ٹو پش مائی سیلف کہ یار میں نے اپنی نماز کی کوالٹی کو چینج کرنا ہے. ہر دفعہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہی منہ اٹھا کے پہنچ جاتا ہوں, وہی باتیں کہتا ہوں ریپیٹ پہ, تو وہ عادت بن جاتی ہے. اور پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اس عبادت کے اندر ہم ٹیون آؤٹ کر جاتے ہیں. بالکل. تو اس ٹیوننگ آؤٹ کو روکنے کے لیے نا, آپ جب اس میں جان بوجھ کے سوچو گے نا کہ یار میں نے آج یہ صورت پڑھنی ہے, میں نے ابھی سیکھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ بھی قرآن حفظ کر رہا ہے یا ایون ایک پورشن بھی حفظ کر رہا ہے, اس کے لیے بڑی زبردست پریکٹس کی جگہ کہ نماز میں پریکٹس کرے. غلطی سے نہ ڈریں, غلطی ہوگی تو کیا ہوگا, کوئی بات نہیں, وہیں پہ اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جانا, واٹس دی بگ ڈیل, رائٹ. 2-3 آیتیں تو نکل ہی آئیں گی نا, تو ٹھیک ہے الحمدللہ کام ہو گیا. سو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ اس مونوٹنی کو توڑو, جب تک آپ اس مونوٹنی کو نہیں توڑیں گے نا, آپ کے لیے نماز کے اندر خشوع حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. بیکاز آپ کے جسم, آپ کا دماغ, یہ بالکل اس پورے پروسیس کا عادی ہو چکا ہے, اور پھر ہم اس کو بڑا ہلکا لے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی. یعنی پورے دن میں جب آپ ایگزاسٹ ہو گئے, آپ تھک گئے, آپ چکنا چور ہو چکے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. ہم نماز میں بھی ریلیکس نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نماز بھی بھاگم دوڑ پڑ رہے ہوتے ہیں, سر سے اتارے ہوتے ہیں. یہ جو لوگ اس میں سوال کریں گے کہ کیا رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ اور دعائیں ہیں, واللہ مطلب لوگوں کو یہ بھی نہیں, بیسک بھی نہیں پتا. میں نے حدیث پڑھی, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الا انی نہیکم ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا, میں نے تمہیں منع کیا قرآن پڑھنے سے رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں. اور پھر رکوع میں کیا کرو, فعظموا فیہ رب جل وعلا, اپنے رب کی نا عظمت اور کبریائی بڑائی بیان کرو. وفی السجود فاکثروا, بلکہ فاجتہدوا فی الدعاء, سجدے میں مطلب مجاہدہ کرو, جہاد کرو, کثرت سے دعائیں کرو. اور ہم لوگ تو رکوع میں, اب رکوع کی جو دعائیں ہیں
مطلب ایک دو اگر ہم بتائیں اللہم لکا رکعت و بک آمنت و لک اسلمت خاشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و یعنی کہ عصبی و مطلب بتاؤں تو تب مزہ آتا ہے نا. اصل بات بھی تو یہ ہے, مطلب پڑھے تو بندہ مطلب کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے. یار اللہ خاشع لک سمعی و بصری, یا اللہ میری سماعت کام ڈر گئی اور میری آنکھیں ڈر گئی تیرے سامنے. اور سجدے میں کہ اللہم لک سجدت و بک آمنت و لک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ. اور پھر دعائیں مطلب انسان کثرت سے جب مانگنا شروع کرے سجدے میں. عبداللہ بن مسعود نے نا ایک دفعہ اللہ کے ان کے ساتھ نماز پڑھی اور اس میں جب وہ ساتھ کھڑے ہوئے تو اللہ کی میں نے سورہ بقرہ شروع کر دی. اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا خاموش نماز میں, جب وہ آئے تو سورہ بقرہ شروع کی. مطلب اس سے پہلے اللہ کے وسلم واز ان صلاح and he was thinking and thinking and thinking not deciding anything. ہم لوگ شاید یہ کبھی کریں ہی نا, ٹھیک ہے. اور آئے سورہ بقرہ شروع کی, انہوں نے سوچا کہ 100 آیات پہ رکوع کر جائیں گے. عبداللہ بن مسعود نے سوچا کہ اللہ کے 100 آیات پڑھ کے رکوع کر لیں گے, کیونکہ 10 آیات 100 آیات اور 1000 آیات کی فضائل ملتے ہیں. تو انہوں نے کنٹینیو کیا, انہوں نے کہا شاید سورہ بقرہ پڑھ کے رکوع کر لیں گے. سورہ آل عمران شروع ہو گیا, پورا کنٹینیو کیا. سورہ النساء, بلکہ سورہ النساء پہلے پھر سورہ آل عمران پہ آئے, اور تینوں ہی 5.5 پارے پلس بنتے ہیں. ابن مسعود چونکہ بچے تھے, کہتے ہیں آئی ہیڈ اے ایول تھاٹ ان مائی مائنڈ کہ میں نکل جاؤں یہاں سے نماز چھوڑ کے. اچھا یہ جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ the رکوع was close to the قیام. شیخ 5.5 پارے کا ٹائم لگائیں. اچھا ہمارے 5.5 پارے نہیں, کیونکہ ان کی نماز کے بارے, ان کے قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر آیت کے بیچ میں وقفہ کرتے ہیں. جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہ کہتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ, اور جب جہنم کا آتا ہے اللہم اجرنا من النار, اور دعائیں کرتے. صحیح بات ہے. اور پھر سبحان اللہ ان کا رکوع, اور پھر سجدہ واز کلوز ٹو رکوع. اور ایون جو قیام ہے نا رکوع کے بعد سجدے سے پہلے, اٹ واز کلوز ٹو رکوع. ہاں بالکل, وہ وقفہ جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. اچھا زیادہ سے زیادہ کسی کو یاد ہے ربنا ولک الحمد. اتنی دعائیں ہیں. ایک دعا آتی ہے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم مجھے خیر بھول گئی, کثیرن طیبا, یہ تو بڑی کامن ہے, یہ تو لوگ پڑھتے ہیں. اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال. لمبی دعا. بالکل. تو ہم نے کبھی زندگی میں سیکھی نہیں. اچھا وہ چیز ہے نماز جو کہ ہم 5 ٹائم پڑھتے ہیں, یا تو چلو سال میں ایک دفعہ ہو تو پھر نہ سیکھیں, چلیں سمجھ آتی ہے. جب روزانہ پڑھ رہے ہیں اور سالوں سال سے پڑھ رہے ہیں تو پھر خشوع نہیں ہے. اللہ کی بھی نے کہا تھا نا کہ اول الشیء یرفع هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعہ, حتى لا ترى فيها خاشعہ. ایک بھی تم نا خشوع والا انسان نہیں پاؤ گے. جو سب سے پہلی چیز میری امت سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے. تو ایٹ لیسٹ میں اور آپ تو لوگوں میں سے بنے کہ جن کی وجہ سے اس دنیا میں خشوع قائم رہے. آئی تھنک ہمیں لوگوں کو یہ ایڈوائز کرنا چاہیے کہ جس طرح بہت ساری ایپس ہیں, جس طرح حصن المسلم کی ایپ ہے اس میں, اور اس کے علاوہ ایاک نستعین ہے جس میں آپ کو بہت ساری دعائیں ایسی مل جاتی ہیں جو کہ آپ مسنون دعائیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں, اور خاص طور پہ رکوع کے لیے, سجدے کے لیے. یہ ساری چیزیں بڑی کامن نالج میں, اور کوئی بھی بندہ اگر سیکھنا چاہے وہ اپنے آپ کو ایک انسینٹیو دے سکتا ہے کہ یار میں نے جو ہے نا اپنی نماز کو بہتر کرنے کے لیے ان میں سے کچھ چیز سیکھنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی نا ایک ہماری جو آڈینس ہے اس کو ہم ایک ٹاسک دے دیتے ہیں کہ ابھی رمضان کا مہینہ نا, اس میں ہر روز کم از کم ایک کسی نماز کا کوئی ایک سجدہ ایسا ضرور رکھیں جو آپ کو تھکا دے. یعنی سجدے میں جائیں اور واپس نہ آئیں, اور بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں دعائیں مانگتے رہیں. اور دیکھیں ویسے تو مسنون یہ ہے کہ آپ عربی میں دعا مانگیں, ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں وہ آپ مانگیں, جتنی زیادہ آتی ہیں اتنی اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ نہیں بھی آتی تو انسان اردو میں بھی مانگ سکتا ہے, اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ نا جب آپ وہ ایک سجدہ ایکسپیرینس کریں گے نا, یقین کریں کہ وہ سجدہ آپ کو رلا دے گا. آپ جب اتنے لمبے, کیونکہ دیکھیں نا سب سے قریب ترین جب انسان بندے یعنی اللہ کے قریب ہوتا ہے نا وہ سجدے کے حالت میں, اور وہ بھی رات کے آخری حصے میں اگر ہو جائے. یعنی آپ سوچیں کہ سحری کا ٹائم ہے نا, سحری سے کوئی تقریباً مطلب جس ٹائم پہ آپ سحری کرتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ 3:30 بجے لیٹ سپوز سحری کا انتظام شروع کرتے ہیں, 3 بجے آپ شروع کرتے ہیں, اور آپ 2 رکعت ہی پڑھ لیں چلیں, اور آپ اس میں ایسا لمبا سجدہ کریں کہ وہ آپ کو رلا دے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ ایمان کی علاوت, کیونکہ اس سے زیادہ قریب کوئی وقت نہیں ہو سکتا, کوئی پوزیشن نہیں ہو سکتی جہاں پہ آپ اللہ سے قریب ہیں. اور اتنے جب اللہ کے آپ قریب آ چکے ہیں پھر مانگو جو مانگنا چاہتے ہو. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ ایسا تیر ہے جو اپنا نشانہ مس نہیں کرتا کبھی. تو آپ اپنا یعنی جو بھی آپ نے چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی, تو میں نے کہا تھا نا کہ وہ پہلے سے آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اللہ سے یہ چیز مانگنی ہے آج. اور دیکھیں جب اللہ سے مانگا جاتا ہے نا تو پھر آپ
ڈنکے کی چوٹ پہ مانگ کریں. یعنی زیادہ مسکین بننے کی ضرورت نہیں انسان کو کہ یا اللہ پتہ نہیں تو نے دینا تو دے دے ورنہ کوئی بات نہیں میں گزارا کر ہی لوں گا. اس طرح دعا نہیں مانگی جاتی. آپ کہتے ہو یا اللہ تو کائنات کا مالک و خالق ہے, یا اللہ مجھے عطا فرما دے. ویسے بھی جیسے آپ اللہ کے گمان رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے. لوگ جو ہے نا وہ زیادہ ہی کبھی کبھار نا دعاؤں میں بھی بہت مسکین بن جاتے ہیں. یعنی دعا مانگتے ہوئے بھی نا یا اللہ چلیں تو نے دینا تو دے دے ورنہ کوئی نہیں, خیر ہے دیکھ لیں گے, اب گزارا تو کر ہی لیں گے. کتنے فضائل کٹھے ہو رہے ہیں صاحب. اگر رات کو انسان مطلب ایک تو رمضان, دوسرا تہجد کا ٹائم, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لائے ہیں اور منادی کریں کوئی ہے دعا کرنے والا میں دعا قبول کروں. تیسری چیز کہ وہ نماز میں ہے, نماز ایک اٹ سیلف عبادت ہے. چوتھی چیز کہ وہ سجدے کی حالت میں ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء. اور دیکھیں اللہ کے کیا فرمایا کہ انسان سب سے قریب رب کے ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تو کیا کرے, مطلب کیا کرے اسے بتا بھی اکثر دعا, دعا کثرت سے کرو, کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے سجدوں میں اضافہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا اس سے اور بہتر کیا ذریعہ ہوگا کہ آپ سجدے کی حالت میں پائے. اللہ کے نبی سے بھی قریب ہونے کا, جو صحابی نے کہا تھا کہ مجھے آپ سے قریب ہونا ہے تو انہوں نے کہا تھا فاعینی علی ذلک بکثرۃ السجود, تو میری مدد کرو اپنی دعا قبول ہونے میں بکثرت السجود. یار if we go back to those people جن کی نمازیں سب سے پرفیکٹ تھیں تو وہ تو لگتا ہے کہ ریئلسٹک نمازیں نہیں تھی ویسے آنیسٹلی. مجھے وہ صحابی کا نام یاد نہیں ہے کہ جن کو پہرے پہ کھڑا کیا ہوا تھا اور وہ تلاوت کر رہے ہیں رات کو اور تیر آ کے لگا ان کو پتہ ہی نہیں چلا. کین وی امیجن دس. وہ تو صحابی تھے نا, امام بخاری رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو نا کچھ تکلیف ہوئی اور ہوتی رہی کچھ عرصے میں بعد, اور انہوں نے نماز نہیں چھوڑی, نماز آرام سے پڑھی اور کہا کہ میرے پیچھے اپنا کپڑا اٹھایا, دیکھو کون ہے کیا ہے, تو اٹ واز اسکارپین. اللہ اکبر. آپ نے چھوڑا کیوں نہیں؟ کہتے میں سورت کے بیچ میں تھا اور مجھے اتنی لذت آ رہی تھی کہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں چھوڑوں. اور ہمیں مسلح پہ چونٹی اگر نظر آ رہی ہو تو وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں نظر آ رہی ہوتی ہے رائٹ پیر پہ نہ چڑھ جائے, وہاں سے لیفٹ ہو گئی, دیکھو کوئی کاکروچ کبھی آ جائے تو سارا خوشبو ہمارا نکل جاتا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک دفعہ یہاں پہ ہمارے پاس ہی ایک مسجد تھی جو بھی بنی نہیں تھی, کمپلیٹ نہیں تھی, تو ہم لوگوں نے کچھ بھائی تھے 4-5, ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس مسجد کو آباد کرنا ہے, کیونکہ وہ مسجد بالکل ویران سناٹا.com تھا. مطلب اس پر چھت بھی نہیں تھا, مطلب پراپر چھت بھی نہیں تھا, کھلی آسمان تلے مسجد ہے اور بالکل مطلب حالات بڑے خراب تھے اس کے. تو بھی کوشش ہو رہی تھی کہ اس کو بنا دیں. آپ یقین کریں اس مسجد میں ہمارے سامنے کیا کچھ نہیں آیا واللہ العظیم. ایک دن ہم صبح فجر کی نماز پڑھیں, اتنا موٹا چوہا جو ہے نا وہ آگے سے کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے. اور آپ یقین کریں مجھے اس دن اپنے پہ رونا ہے. پتہ کس بات پہ؟ اس لیے رونا ہے کہ یار یہ چوہا جو ہے نا یہ مجھے نماز میں ڈسٹریکٹ کر رہا ہے. حالانکہ چوہا کافی بڑا ریٹ تھا جو پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آ گیا. پھر ایک دفعہ ایک چھپکلی گر کے وہاں پہ آگے پیچھے گھومنا شروع کی, تو وہاں پہ اکثر اس قسم کی مخلوق جو ہے نا وہ آ جاتی تھی. لیکن پھر میں نے اس ایریا نے نا مجھے الحمدللہ بڑا اسٹرینتھن کیا اس چیز میں کہ نو میٹر واٹ ہیپنس ڈونٹ بی ڈسٹریکٹڈ. بٹ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا وہ ہے کیچ بھی ہے, ڈسکلیمر یہ ہے کہ بندے کو اتنا بھی بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ خاندان والے بیچارے تباہ ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں میں اس وقت خوشبو کی حالت میں ہو رہی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اپنی نماز کو چھوٹا کر دیتے تھے جب آپ کو کسی بچے کے رونے کی آواز آتی. صحیح بات. تو یہ نہیں کہ بچہ جیے مرے جو مرضی ہو, میں تو تلاوت کر رہا ہوں بھائی سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے سارے آپ برداشت کرو, ایسا نہیں. اور ان صحابی کو ڈانٹا جنہوں نے نماز جو ہے نا نارمل عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں اور اس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی ہے کسی اور کی, تو ایک صحابی چھوڑ کے نکلا ہے وہاں سے. انہوں نے کہا بس یار بہت ہو گیا. تو وہ جب جا کے معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو انہوں نے ان صحابی کو ڈانٹا کہ بھی تمہارے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں بزرگ بھی ہو سکتے ہیں, بچے بھی ہو سکتے ہیں. سو یہ جو بات ہو رہی ہے آئی تھنک یہ بتانا ضروری ہے کہ فرائض کی اور جماعت کی بات, فرائض اور جماعت کی جب بات ہے نا وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ جماعت پڑھا رہے ہیں اور آپ نے سورۃ البقرہ شروع کر دی اور اب بندے جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار اب ہم کہاں آ گئے. اجتماعی نماز میں احتیاط کریں, لیکن اپنی جو پرسنل نماز ہے نا اس کو آپ جو مرضی کرو. اس لیے نوافل جو ہے نا بہتر یہ کہ آپ گھر میں پڑھیں. نوافل سنتیں آپ گھر میں پڑھیں, سکون سے پڑھیں, کوئی اپنے گھر کے اندر, بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ کے گھر کے اندر ایک باقاعدہ اسپیس ہونی چاہیے آپ کے لیے جہاں پہ آپ نماز پڑھ سکیں, اور وہ آپ ہوں اور اللہ اور کوئی نہ ہو. اس میں آپ روئیں, آپ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں, اس میں آپ جتنی مرضی لمبی نمازیں پڑھیں, وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو ہے نا یہ کبھی بھی سوشل میڈیا پہ نہیں آنی چاہیے. یعنی سم آف یور موسٹ کلوزسٹ مومنٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ شوڈ نیور میک اٹ ٹو فیس بک. ابھی آج میں نے وہ یوتھ کلب کا شیئر کیا تھا, وہ ایک جو ہم لوگوں نے ماشاءاللہ ایک افطار کی ڈرائیو کیا نا, ایک تو ہم لوگوں نے کراچی کے سائڈ پہ وہاں پہ کنری سائڈ پہ بھی ہوئی ہے اور پھر یہاں پہ اسلام آباد میں بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو بہت اچھا اس کا فیڈ بیک آیا. تو میں نے اس کی کچھ پکچرز یوتھ کلب کے پیج سے لے کے شیئر کی.
اس کے نیچے کچھ لوگوں نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ اپنی ڈیڈس کیوں شو آف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اپنی ڈیڈس کو شو آف کرنے کا. ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایک تو لوگوں کو پتہ چلے کہ جو لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں وہ پیسہ کہاں جاتا ہے. تو یہ انڈیویجول کی ڈیڈز ہیں بھی انڈیویجول نہیں, یہ تو کلیکٹیو ڈیڈز ہیں, کیونکہ میں نے خود اس میں اس میں شامل نہیں تھا, تو یہ تو میری ٹیم میرے ساتھ کام کری, تو الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ٹیم کے لوگ اتنے ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ اس میں ہم لوگ جو ہے نا, یہ ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں, جو لوگ ہمیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان کو پتہ چلے کہ وائی سی کے جو پیسہ ہے وہ کہاں لگ رہا ہے. پہلی بات یہ ان کی کلیئرٹی کے لیے. دوسرا, باقی لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ بھی دیکھو, اگر ہم یہ کام کر سکتے ہیں اتنے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ, تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہماری بینڈ ویگن کو جوائن کرو, آپ اپنے محلے میں اپنی گلی میں جو کچھ کر سکتے ہو آپ یہ کام کرو. لیکن جو آپ کی پرسنل عبادات ہیں, اب آپ کیا چاہتے ہو کہ میں مطلب دعا مانگتے ہوئے تصویر کھینچ کے ڈال دوں نیٹ پہ کہ جی یہ راجہ ضیاء الحق صاحب دعا مانگتے ہوئے, یا میں کوئی مطلب نماز پڑھتے ہوئے تصویریں کھینچ کے ڈالوں. سو obviously وہ چیزیں ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہونی چاہیے, اور اس میں آپ جتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کریں, بلکہ اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو سب سے زیادہ محبوب ہیں جو تنہائی میں نکلتے ہیں. بالکل. کئی ایسے اسپیکرز بھی ہوتے ہیں, کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں, قاری ہوتے ہیں, جو کچھ تو اللہ بہتر جانتا ہے, میں کسی کو جج نہیں کر سکتا. کچھ ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے رو پڑتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں وہ مے بی ان کو ایک بے ساختہ طور پہ ان کو آنسو آ جاتے ہیں. لیکن ان آنسوؤں سے زیادہ قیمتی وہ آنسو ہیں جو تنہائی میں نکلتے ہیں, جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا, جب آپ ہیں, آپ کا رب ہے, اور آپ کہتے ہو, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو, اور اللہ تعالیٰ کی خشیت آپ پہ طاری ہوتی ہے, اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو, آپ قرآن سن رہے ہو کسی جو نا قاری کا, آپ رو پڑتے ہو. یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو بہت پسند ہے, اور یہ وہ آنسو ہیں کہ یہ آنکھ جہنم میں نہیں جا سکتی. یعنی ظاہری بات ہے, اگر آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی تو پورا جسم بھی نہیں جائے گا نا. تو یہ کہنے کا صرف بات ہے کہ جو آنکھ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے روتی ہے نا, وہ پھر جہنم میں نہیں جا سکتی. تو اس لیے یہ ساری کیفیات کب آئیں گی, جب ہم لوگ اپنے آپ کو اس طریقے سے کنڈیشن کریں گے کہ میں نے اللہ کے ساتھ اکیلے میں ٹائم سپینڈ کرنا ہے. جس طرح ہر محبوب چاہتے ہیں نا کہ اپنی محبوبہ کے ساتھ ٹائم اکیلے میں گزارے, یعنی یہ ایک پیار کا فلسفہ ہے. ایوری بڈی وانٹس ٹو اسپینڈ ٹائم ود دی پرسن دے لو الون, ناٹ ان فرنٹ آف ایوری بڈی ایلس. تو اگر آپ, یعنی یہ اس سے مثال دیتے ہیں سارے, ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہمیں ہر چیز سے زیادہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہے, تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں ٹائم اسپینڈ کرنا بھی پسند ہونا چاہیے. اور اگر ہم لوگ اس کلیم میں پورے نہیں اتر رہے, تو اس کا پہلا جو کرائٹیریا نا وہ آپ کی نماز ہے. کہ ویسے تو جو جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے ساتھ تو ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے. اور یہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام والی, اس میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ٹائم اسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نا اسٹک کے فضائل بتانا شروع کر دیے کہ چھڑی ہے, میں سے جواب صرف تھا کہ یہ ایسا ہے بس, بلکہ یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی, واللہ تعالیٰ عالم, ختم. آپ بہتر جانتے ہیں واللہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے, میں تجھے کیا بتاؤں گا چھڑی کیا ہوتی ہے. لیکن وہ باقاعدہ بتا رہے ہیں, یعنی کہ وہ بات کو پرولونگ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ مومنٹ کبھی ختم ہو. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا, تو آپ جب ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہو یہ بات کبھی ختم نہ ہو. ایون جب آپ ڈپارٹ ہوتے ہیں تو میسیجز بھی آتے ہیں کہ آئی وش دیٹ اسٹیڈ فار ایور. یار ایسا کی بات نہیں کریں, یہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہوگا, میرا ایسا کوئی نہیں. میرے خیال سے ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے نا اس چیز میں وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں پتا نا. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, تو وہ خشوع والی فیلنگ ریئلسٹک کیسے لے کے آئیں گے. یہ سچی بات ہے, ایک لٹمس ٹیسٹ ہے سب کے لیے جو لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر اپنے دل سے سوال کریں, اگر آپ کو مطلب پتہ ہے التحیات للہ والصلوات, یار آپ آگے چلیں گے, الحمد سے سٹارٹ کریں. وہ تو آسان ہو, چلیں. میں کہتا ہوں وہ بھی نہیں پتا بہت سارے لوگ, سبحان اللہ, چھ سات آیات یہ بھی نہیں پتا لوگوں کو کہ یار لوگ اکثر, یعنی آپ دیکھیں حالات بڑے خراب ہیں. آپ جو ہے نا لوگوں کو بہت حسن ظن رکھ رہے ہیں, کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ نہیں جانتے. آپ ان سے پوچھیں کہ then why people ask کہ ہماری نماز میں خشوع نہیں ہے, آپ ان سے پوچھیں نا اہدنا الصراط المستقیم کیا ہوتا ہے, what is this, تو اس پہ آدھی سے زیادہ قوم جو ہے نا وہ ہو جائے گی کہ واللہ عالم یہ کیا ہوتا ہے. حالانکہ وہ پچھلے 30 سال سے نماز پڑھے 5 وقت کی. ہاں, تو یہ اصل میں نا ہمارے فیملی میں کسی نے یہ ٹیسٹ کیا. ہمارے فیملی میں ایک ہمارے جاننے والے, انہوں نے اپنے جتنے بھی اسٹاف ہیں نا ان سب کو لائن میں کھڑا کر دیا, کہا کہ مجھے اس کا مطلب بتاؤ. آپ یقین کریں میکسیمم ہیڈ نو کلو what this was. ابھی یہ تو آپ نماز کی بات کر رہے ہیں, میں تھوڑا کیجول موڈ میں آ رہا ہوں, سوری. یہ تو نماز ہے نا, ہمارے بھائی ہیں لیا میں ہوتے ہیں, وہ سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. صحیح. کہتے ہیں میری فیکٹری ہے, اس میں 100 لوگ ہیں جو اس کے ان کی امپلائیز ہیں. کہتے ہیں میں نے سب سے پوچھا کہ ہمارے آخری نبی کا کیا نام ہے, انہوں نے کہا کچھ کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ کہہ رہے نبی کریم, کچھ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں تھا ان کا نام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. لیکن یہ وہ لوگ تو جو بالکل ایک طرح سے بیک ورڈ اس علاقے میں تھے, تو ہم یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے, لیکن سبحان اللہ یہ کنڈیشن ہے. اچھا ٹھیک ہے, بیش آپ کو نہیں کرتے, آپ کو ٹپس بتاتے ہیں پرسنلی کہ کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ اڈیپٹ کریں اپنی لائف میں جس سے آپ کو آئے.
نماز کا ترجمہ سیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. I think یہ تو ٹاپ پرائرٹی پر ٹاپ پرائرٹی بنائیں. ہر چیز اس مجھے پتا رمضان سیکھ لیں. اس رمضان جو ہے نا وہ نماز کا ترجمہ مل بھی جاتا ہے. اگر انسان کہ جب میں پورا قرآن کور ٹو کور ختم کروں بغیر ترجمے کے ساتھ یا نماز ترجمہ سیکھوں, آپ کیا کہیں گے؟ ترجمہ پہلے سیکھ لیں. نماز تو آپ روز پڑھنی ہے نا. قرآن تو چلو ٹھیک ہے, وہ تو اسٹیپ 2 ہے. پہلے تو نماز کو سیدھا کریں نا. جو چیز آپ کے ٹرانسفارمیشن کا باعث بن رہی ہے نا یار, اس میں آئے. اپنی زندگی میں نا لاسٹ 10 سال میں سوچیں کہ میرے کون سے پریشیس مومنٹس تھے جو مجھے آج تک یاد ہیں, دیٹ واز اسپیشل. چاہے آپ کا وہ چھت پہ جانا, چاہے آپ کا رات کو اکیلے اٹھ کے سجدہ کرنا, یار وہ کریں, اس ایکسپیرینس کو دوبارہ یوٹیلائز کریں. یو مس دیٹ ایکسپیرینس, ڈو اٹ اگین. اور نماز کا ترجمہ سیکھیں کہ میرا. اچھا پھر ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک امیزنگ سبحان اللہ حدیث ہے. اس کو حدیث کو یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں کیا. جب انسان کہتا ہے نا اللہ اکبر, اور چاہے وہ گناہ کر کے بھی آیا, چاہے وہ جتنی مرضی جو ہے نا اپنے نفس پہ ظلم کر کے آیا ہے, اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی. شیخ پتہ ہے اگر انسان پھسلے نا کبھی, اور پھر اس کے بعد جب 2 رکعتیں پڑھے اور پھسلنے کے فوراً بعد الحمدللہ رب العالمین, اور پھر امیجن کرے رب کہہ رہا ہے حمدنی عبدی, بندہ کہتا ہے یار اب تو کتنی عزتوں والا اور کتنی بخششوں والا ہے, میں اتنا گناہ گار اور شاکا, میں نے گناہ کر کے آیا ہوں, اور تو پھر ہی مجھے کہہ رہا ہے کہ حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. یہ انسان کو نا ایسے بالکل بندہ ڈوب جائے پانی میں. صحیح بات. اور پھر انسان پڑھتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر انسان کہتا ہے مجد مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری تمجید کبریائی بڑائی بیان کی. پھر ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سألت, یہ میرے بندے کے بیچ میں ہے, اس کے بعد جو سوال کرے جو سوال کا ملے گا. پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, صراط اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. ہم میں سے کتنوں نے احادیث یہ پڑھی ہیں اور ہمیں یہ حفظ اور یاد ہے کہ میرا رب اس ٹائم کیا کہہ رہے ہیں. پھر پاز کرنا اور امیجن کرنا کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. ہم تو جواب دینے کا موقع ہی نہیں دیتے نا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, جس طرح ٹربو پہ پڑھ رہے ہیں وہ تو جواب تب ہوگا نا جب آپ آرام سکون سے پڑھیں گے, خوشبو سے پڑھیں گے, آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی, اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی, اس کے بعد جو آپ سوال کر رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, یہ سوال یہ جو آپ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے صراط المستقیم کی, یہ کتنی ویلیوبل چیز ہے. مطلب ہم لوگ اکثر اوقات نا ہدایت کو بہت ہلکا لے جاتے ہیں. آپ کے پاس دنیا کی کوئی نعمت نہ ہو اور ہدایت ہو, آپ بڑے کامیاب آدمی ہیں. آپ کے پاس دنیا کے $1 ٹریلین ہونا لیکن ہدایت نہیں ہے, تو آپ سے بڑا ناکام آدمی کوئی نہیں ہے. اور آپ مانگ تو رہے ہیں لیکن آپ ایفرٹ کتنی کر رہے ہیں. آپ کہتے رہے ہیں ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم, اور فرائض میں 4 دفعہ, اور پھر آپ ملٹی پلائی کر لیں. ہماری پھر نمازیں وہ فزیکل ایک وہ رہ گئی ہے, اس کا ہماری زندگی پہ اثر کوئی نہیں. میں ایک نا ٹپ دوں, میں نے ایک شیخ سے سنی تھی, بڑی مجھے تو اپنے لیے بڑا جیم لگا. اور یہ ایک نا اگر کوئی آپ میں سے چاہتا ہے تو اس کو غور سے سنیں. نمبر 1 ایک یہ, جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی نماز میں خشوع لے کے آئے اور اس کو خشوع فیل ہو, وہ اپنی جنرل لائف میں خشوع لے کے آ جائے. کیونکہ نماز میں خشوع اسی انسان کو ملتا ہے جس کی زندگی میں عام طور پہ خشوع ہوتا ہے. وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے کانشیس میں گزارتا ہے کہ مجھے رب میرا دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جو اپنی زندگی جس کے حلال حرام کا معاملہ, جس کے جب اکیلے کمرے میں ہے خشوع نہیں ہے, تو he will never attain khushu in salah, because khushu in salah is dependent on your khushu in daily life, and you will get it once you have khushu in your daily life. صحیح بات. یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں خشوع نہیں مل رہا. ہماری زندگی کیسی ہے اور ہم پھر نماز کی طرف آتے ہیں تو پھر کیا کر لیتے ہیں. اچھا دیکھیں صحابہ کا جو طرز زندگی تھا نا, اب وہاں پہ کوئی تفسیر لیکچر اور یہ اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں. اس میں زیادہ پتہ کیا تھا, ان کی نماز ہی ان کی تفسیر سیشن ہوتا تھا. اور صحابہ کا ایک یہ معمول بھی تھا, اور مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی, کہ جب کوئی آیت بہت ہٹ ہو رہی ہے نا اس کو ریپیٹ کرتے تھے. یعنی ایک آیت جو ہے اس کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں حتیٰ کہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ آج ہمیں اس آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا. حالانکہ کچھ اور نہیں کہا, ہماری طرح نہیں کہ وہ بیٹھ کے تفسیروں کے اوپر سیشن ہو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس کا یوں مطلب بھی ہو سکتا ہے, یوں بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک آیت جس انداز میں پڑھی جا رہی ہے نا, جس انداز میں وہ پڑھی جا رہی ہے, جس انداز میں اس کی تلاوت کی جا رہی ہے اور بار بار کی جا رہی ہے, ہر سننے والے کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا مطلب کیا تھا. ہر سننے والے کو سمجھ میں آ گیا. تو یہ یعنی آپ سوچیں کہ صحابی گزرے حضرت عائشہ کے گھر کے حجرے سے باہر نا, اور انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ تلاوت کر رہی ہیں اور ایک آیت ریپیٹ کر رہی ہیں.
فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، کہ اللہ نے ان کو بچا لیا اس دن کے شر سے اور سرور میں اور اچھے باغات میں انٹر کر دیا. کہتے ہیں میں گزرا، کہتے ہیں میں اپنا کام وغیرہ کاج کر کے واپس آیا and she was still crying and she was saying فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم. مطلب she was reciting again and again کہ اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا. And you know she must be imagining کہ یا رب یہ ہمارے لیے کاش ہو جائے، کاش مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم، ہمیں بچا لیا. اچھا میں بتاؤں اس کو، یہ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ نا اس طرح کی جو پریکٹس ہوتی ہے نا، یہ آپ اپنے آپ کو نا پہلے اس سچویشن میں لے کے آتے ہیں، آپ اس اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں ڈالتے ہیں اور پھر آپ اس کو اپنی ریئلٹی بنا لیتے ہیں. مطلب کوئی بھی چیز اگر آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ ویژولائز کرنا، لائک بہت بڑی بڑی جو اسپورٹس ٹیمز ہیں، بہت بڑے بڑے جو فار ایگزامپل فٹ بال ٹیمز ہیں یا اور ڈفرینٹ اسپورٹس کی جو ٹیمز ہیں، وہ پہلے پتہ ہے ان کے جو کوچز ہوتے ہیں نا، وہ ان کو ویژولائز کراتے ہیں کہ امیجن لفٹنگ دا کپ ان یور ہینڈس، imagine becoming successful. So a lot of the Sahaba, when they would recite these ayat, they would recite as if وہ already جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اور جب وہ اپنے آپ کو اس ویژول میں لے کے آتے ہیں نا، تو آٹومیٹکلی انسان کو لگتا ہے کہ یار اگر میں اپنے آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوں تو اس کے لیے پھر مجھے آج کیا کرنا ہوگا. آٹومیٹکلی وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے گیئر اپ کرتا ہے، اس کے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر وہ سب کچھ جذبہ پیدا ہوتا ہے. عمر بن خطاب جو ہے رضی اللہ عنہ، وہ کہا کرتے تھے کہ نماز کے اندر نہ رویا کرو، اور اگر رو نہیں سکتے نا تو رونے والی شکل بنا لیا کرو. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں پبلک اسپیکنگ جب سکھاتا ہوں تو اس میں یہ چیز بتاتا ہوں کہ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ، رائٹ. کہ فار ایگزامپل سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایموشنز اندر ہوتے ہیں اور پھر وہ باہر نظر آتے ہیں. یعنی آپ اندر کچھ چیز، فار ایگزامپل میں اگر غم فیل کر رہا ہوں تو غم پھر پہلے مجھے اگر کوئی بڑی بری نیوز سنائی ہے آپ نے تو میرے اندر غم پیدا ہوا اور پھر وہ میرے چہرے پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. یا اگر مجھے کچھ آپ نے خوشی کی بات بتائی تو میں نے اندر خوشی محسوس کی ہے، پھر وہ خوشی میرے چہرے سے نظر آ رہی ہے آپ کو. لیکن سم ٹائمز اٹ ورکس دی ادر وے اراؤنڈ آلسو. جیسے کافی یہ جو ہندوز میں یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ سارے مل کے جو ہے نا کھڑے ہو کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. تو ابھی ہنسی کسی کو نہیں آ رہی بہت، یعنی جو ان کے سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں نا وہ ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہنستے ہیں. اچھا ہنسی کسی کو آ نہیں رہی ہوتی، لیکن ایسے ہی بس کہکے لگانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہکے لگا تو رہے ہوتے ہیں ایسی فضول میں، لیکن ان کو اندر ہنسی آ جاتی ہے. یعنی اس کے بعد وہ جینوئنلی ہنس رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ اپنے آپ کو ایک غمزدہ موڈ میں لے کے آ کے بیٹھ جائیں نا تو تھوڑی دیر کے بعد، حالانکہ آپ غم میں نہیں تھے، آپ غمزدہ موڈ میں آ گئے تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر بھی وہ چیز ٹرانسفر ہو جاتی ہے. سو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ یار میں نے ہمبل کرنا ہے اپنے آپ کو. میں مے بی آئی ایم ناٹ فیلنگ سو ہمبل رائٹ ناؤ، لیکن ایٹ لیسٹ مجھے، کیونکہ دیکھیں نماز کی جو پوسچرز ہیں وہ بھی سارے ہیوملٹی والے ہیں. آپ سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، سجدے کی جگہ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سر جھکا ہوتا ہے، آنکھیں نیچے ہوتی ہیں، یعنی ہاتھ بندے ہوتے ہیں. بالکل آپ ایک تمیز، یعنی یہ اگر آپ ایک بندے کا پوزیشن دیکھیں جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ بڑی عاجزی اور انکساری والا پوسچر ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی متکبرانہ پوسچر نہیں کہ وہ ہاتھوں پہ ہاتھ، یعنی جو ہے نا سائڈز پہ ہاتھ کھڑا کر کے سر اوپر کر کے سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. بڑا وہ ہاتھ باندھ کے بالکل آگے جو ہے نا کھڑا ہوتا ہے. تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر ویسے یہ سسٹم ڈیفالٹ ہونا چاہیے کہ آپ آٹومیٹکلی آپ کے اندر خشوع آئے، لیکن نہیں آ رہا تو کم از کم آپ سوچیں اس کے بارے میں کہ میں رب العزت کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس طرح نماز پڑھا کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ اس طرح نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور بعض علماء کہتے تھے کہ آپ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ سوچیں کہ جیسے آپ پل صراط پہ کھڑے ہیں اور سامنے آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، پیچھے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ آپ نماز کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. آپ کے رائٹ سائڈ کے اوپر جنت الفردوس ہے اور آپ کے لیفٹ پہ جہنم ہے اور آپ پل صراط پہ ہیں اور یہ آپ کی آخری نماز ہے. اب آپ سوچیں آپ کی نماز کیسی ہوگی. صحیح بات. اب آپ جب اس طرح، بلکہ یہ ساری چیزیں بھی مائنس کر کے صرف یہ سوچ لینا کہ میری آخری نماز ہے. ہاں، اس کے بعد مجھے کبھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا اور میں قبر میں جاؤں گا. میں نے آج مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو میں نے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے آج کرنی ہے. تھوڑا سا نا نماز سے پہلے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر دیا کریں، ایون اف اٹس 5 منٹس. ویسے تو جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آپ وضو کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ وضو جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہاں سے نماز سمجھے شروع ہو جاتی ہے، یعنی نماز کی پریپریشن شروع ہے. ابھی آپ نفل ذکر نہ بھی کریں، آپ وضو کر لیے تو آپ جا رہے ہیں نا، آپ نے اپنے منہ پہ پانی پھینکا، آپ کے گناہ دھل رہے ہیں، آپ نے اپنے بازوؤں کو واش کیا، گناہ آپ کے اتر رہے ہیں، یعنی آلریڈی پروسیس سٹارٹ ہے. آپ آلریڈی اللہ تعالیٰ کو ملنے جا رہے ہیں، یعنی آپ تیار ہو رہے ہیں. بیسیکلی یو آر پریپیئرنگ یور سیلف ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ نے اچھے کپڑے پہنے، آپ وہاں پہ گئے، آپ مصلی پہ کھڑا ہوئے، آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے جا رہا ہوں. وضو کے بعد اگر آپ 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ بہت اجر و ثواب ہے اس کا، وہ آپ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ اگر جس طرح مسجد میں جاتے ہیں تحیۃ المسجد پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کی بات کہنی ہے آج. تو جب یہ سارے میکنزمز ان کو آپ فالو کریں گے نا تو آٹومیٹکلی آپ کی نماز کے اندر ایک خشوع کا فیکٹر ایڈ ہو جاتا ہے.
اور آئی تھنک اگر خواتین ہیں تو وہ پریپیئر کریں اپنے آپ کو, اچھے لباس میں آئیں, خوشبو لگائیں, کیونکہ آتا ہے نا خضوع زینتکم عند کل مسجد, تو لیکن وہ مسجد تو نہیں جا رہی, اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو اس کو پریپیئر کریں. اور جیسے آپ نے کہا یہ ایک فارگوٹن سننا ہے, I did an episode on this کہ having a musalla اور a masjid at your home, جس میں کوئی کھیلنا کودنا نہ ہو, پاپ کارنس کھانا نہ ہو, بیٹھنا گپ شپ مارنا نہ ہو, وہ صرف جگہ ہی ایسی ہو جو کہ مسلح ہو. اور اب اچھا جو آپ نے بات کی نا بڑی امپورٹنٹ ہے, دونوں طریقے ہیں. ایک ہے کہ آپ ترجمہ سیکھیں اور وہ اس میں ایک اللہ کی عظمت کو فیل کریں اور پھر وہ آپ کے ظاہر پہ بھی آئے گا. ایک ہے کہ آپ ظاہر ہی نا ڈونٹ موو, یہ ایک نوٹ کر لیں, فجٹنگ نہ کریں. آئی ول ناٹ موو, چاہے میں خارج نہیں کروں گا, میں اپنی داڑھی کو نہیں دیکھوں گا, میں ایسے نہیں کروں گا, جسٹ اسٹے سائلنٹ, اسٹے اسٹل. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ when he used to pray he was like a branch, never used to move. حجاج بن یوسف نے ان کو شہید دی کعبہ میں اس طرح کیا کیٹاپولٹ سے پھینک کے جب وہ نماز پڑھ رہے تھے, وہ موو نہیں کرتے تھے, حالانکہ دلیر شیر تھے, نماز میں کوئی موو. اللہ تعالیٰ نے فزیکلی ہمارے اوپر باؤنڈ کر دیا سب وہ چیزیں, وہ پوری کیفیت جس سے ہم نا اپنا ذہن, صرف نا ذہن کنٹرول کرنے کی بات ہے. ایون آئیز بھی آپ بند نہیں کر سکتے کہ کہیں آپ آئیز بند کریں تو آپ کسی خیال میں نہ چلے جائیں. آئیز بھی آپ نے کھلی رکھنی ہے, سجدے کی جگہ پہ نظر رکھنی ہے. اب آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو کنٹرول یور مائنڈ, اور باڈی کو بھی کنٹرول کریں. یہ مائنڈ باڈی کے دونوں ساتھ ساتھ چلیں, کیونکہ کبھی کبھی آپ باڈی کو بہت موومنٹ دے رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ بھی ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے. جسٹ کنٹرول, آئی ول ناٹ موو. اور آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند کر سکتے ہیں, جسٹ ٹو امیجن کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, لیکن کنسسٹنٹلی ساری نماز میں یا پوری رکعتوں میں بند کرنا وہ جائز نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ جو چیزیں ہیں نا کہ اس موشن میں آنا, اور میں ایک اور چیز بتاؤں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھنا بڑا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کو جاننا بڑا ضروری ہے. کیونکہ جس بندے کے سامنے آپ کھڑے ہیں, فار ایگزامپل ایک عام سا بندہ ہے, وہ مجھ سے بات کر رہا ہے, مے بی آئی ناٹ گیو ہم دیٹ امپورٹنس, لیکن اگر کوئی پرائم منسٹر ہے میں ان کے سامنے کھڑا, آئی گیو امپورٹنس, کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جن سے میں ملنا ہے میں نے, اور مجھے ایک سیکنڈ میرا امپورٹنٹ ان کے ساتھ میں نے ان کی بات کو ٹینشن دینی ہے. جب رب کی عظمت آپ کے دل میں ہوگی کثرت سے کہ یار رب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو, تو پھر آپ کی نمازیں بہت ڈفرینٹ ہو جائیں گی. اللہ کے اسماء و صفات کا تعارف ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کا اچھا یہاں پہ نا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بیلنس کریٹ کیا جائے. بیلنس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہے ناٹ موو ایٹ آل, ٹھیک ہے. تو میں مجھے نا جب آپ باتیں کرتے ہیں تو مجھے کچھ واقعات یاد آتے ہیں انانٹینشنلی ان لوگوں کے جو کبھی موو نہیں کرتے تھے. ایک ہمارے یہاں پہ مسجد ہے جہاں پہ ہم اکثر جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ادھر جمعہ کا ٹائم تھا, عصر کی نماز کا وقت تھا, تو ہم لوگ جماعت میں تھے. تو ایک صاحب جو ہے نا وہ بیچارے, ان کو کوئی آئی تھنک ہارٹ کا پرابلم ہوا, وہ کلیپس کر گئے, لٹرلی ہی فیل وائل پریئنگ. تو اب کیا ہوا کہ کچھ آس پاس لوگ تھے, وہ میرا خیال ہے وہ اس میں آ گئے کنفیوژن میں کہ we should not move. او سبحان اللہ. لیکن ایک ماشاءاللہ صحابی جو ہے نا جو ہمارے جو ہے نا مسجد کے ساتھی ہیں, وہ جو ان کے بالکل پچھلی صف میں تھے, وہ انہوں نے ایک دم سے جا کے ان کو پکڑ لیا, ٹھیک ہے, ان کو تھام لیا, گرنے سے پہلے روک لیا, پکڑ لیا, اور وہ ان کو سائڈ پہ لے کے چلے گئے, اور ان کو سائڈ پہ بٹھا دیا, بٹھایا, پانی پلایا ان کو. جو ہے نا وہاں پہ مسجد کا جو خادم ہوتا ہے اس کو بلا کے کہا کہ آپ اس کا خیال رکھیں, گارڈ جو تھا اس کو کہا اس کا خیال رکھیں, اور پھر انہوں نے صف کو دوبارہ جوائن کیا اور نماز کمپلیٹ کی. اور اس ٹائم تک ہم سارے اٹھ کے باہر آ گئے تھے اور سب کچھ کیا. تو مجھے اس میں آئیڈیا ہوا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک جنون نیڈ ہوتی ہے نماز کے اندر, یا فار ایگزامپل کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے جس کو ایک دم سے نماز کے بیچ میں قضاء حاجت کے لیے جانے کا ہو گیا, ٹھیک ہے, اور وہ نکل جاتا ہے, وہ تو اب ساری دنیا ویٹ کر رہی ہے کہ بھائی میں صف خالی پڑی ہوئی ہے, اس کو پورا نہیں کر رہا, کیونکہ اب سب کو لگ رہا ہے کہ نہیں یار جس جگہ پہ میں ہوں وہاں پہ نہیں. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ہلنے کی اجازت ہے وہاں پہ آپ کو ہل لینا چاہیے. اور یعنی میں سمجھتا ہوں ہمارا دین اتنا پرفیکٹ ہے نا, اتنا بیلنسڈ ہے کہ باقی ساری مذاہب میں نا وہ آنکھیں بند کر کے بس اپنی عبادت کرتے ہیں, دنیا سے اپنے آپ کو کٹ آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں نماز میں, آپ فزیکلی دنیا میں پریزنٹ ہوتے ہو لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہو. اور ہمارے پورے دین کی فلسفی ہے کہ آپ while living in this دنیا you have to follow your دین. ہمارا دین رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے غار میں چلے جاؤ, دنیا سے کٹ آف. یہ تو آسان طریقہ ہے, فیملی کو چھوڑو پرے, فلاں کو چھوڑو پرے, جاؤ جنگلوں میں جا کے کسی غار میں رہ جاؤ. یہ تو وہاں کے منکس کرتے تھے, جو monastic faiths تھے نا, وہ یہ کرتے تھے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے جاؤ مسجد میں جا کے کسی غار میں چلے جاؤ. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے یعنی جتنا آپ میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے زیادہ, آپ دوسروں کے بینیفٹ کے لیے کام کرتے ہو. اور سبحان اللہ یعنی جتنا زیادہ یہ جو دین کے بات پہنچانا, دین کی دعوت دینا, یہ اتنا بڑا اجر ہے اس کا. میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی لوگوں کو بینیفٹ دینا اس اعتبار سے کہ جب آپ کسی کو دین کی بات بتاتے ہو نا اور وہ اس کو فالو کرتا ہے, تو اس کا جتنے بھی وہ کام زندگی میں کرے گا نا وہ سارے آپ کے کھاتے میں آ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے اس بندے کو گائیڈ کیا تھا. اب وہ جس کو گائیڈ کرے گا اس کے بھی سارے اکاؤنٹ آپ کے کھاتے میں آ رہے ہیں. یعنی اس لیے یعنی دین کی دعوت دینے میں ہمیں آگے ہونا چاہیے,
اور لوگوں تک خیر کی بات پہنچانا. تو اگر آج ہمارا یہ شو دیکھ کے کچھ لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار نماز میں خوشی ہونا چاہیے, یہ طریقہ, یہ میتھڈ ہے, تو پلیز اس کو لوگوں تک پہنچائیں, لوگوں تک پھیلائیں, لوگوں تک یہ باتیں شیئر کریں, تاکہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اور وہ پوری زندگی اگر اپنی نماز میں خوشبو رکھے گا, سارا کریڈٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہوگا, اس کو بھی ملے گا, اور پھر وہ جس کو بتائے گا وہ سارا بھی آپ کے. تو جو دائی ہوتا ہے نا دین کا, وہ بیسکلی ملٹیپل کما رہا ہوتا ہے, تو اس لیے پھر اس کے لیے رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. جو آپ بات کر رہے تھے نا, میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی تھی کہ وہ حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ وہ زہریلا جانور اگر آ جائے تو اس کو بھی آپ مار سکتے ہیں اگر آپ نماز کی حالت میں. تو اس طرح کے کام بھی جو ہے ہمارے دین کا حصہ ہی ہیں. وہ ایکسیپشنز جو ہیں, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترہ رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ایون سترہ رکھنے سے وسواس بھی کم ہوتے ہیں, کیونکہ شیاطین بھی آپ کے آگے سے گزرتے ہیں تو ڈسٹریکٹ. ٹھیک ہے, سترہ کے بغیر نماز نہ پڑھیں. واٹ از سترہ؟ ٹھیک ہے, وہ ایک 1.5 فٹ کا کوئی بھی چیز ہو جو کہ آپ سامنے رکھنے, اپنے سجدے کی جگہ سے ایسے تھوڑا سا آگے, تاکہ آپ کا سر اس پہ جو ہے نا وہ کھب نہ جائے. ٹھیک ہے, اور وہ پہ رکھے تاکہ اس کے بیچ میں کوئی چیز نہ گزرے. خیر ہم فقہی مثال میں نہیں جانا چاہ رہے, لیکن ایک بکری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے وہ رک نہیں رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے اپنا حتیٰ کہ پیٹ ٹچ کر لیا, دیوار کے پاس واک کر کے گئے تاکہ پیچھے سے گزر جائے اور میری نماز میں ڈسٹریکشن کا باعث. یعنی چل بھی سکتے ہیں اگر ضرورت ہو تو. ٹھیک ہے, جیسے وہ 2 نمازی ہیں تو جس طرح ہے تو اس کو کر سکتے ہیں پیچھے. لیکن اس میں حکمت کا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ مسجد میں آپ, اور لوگوں کو نہیں پتا اس چیز کا, اور نماز میں آپ چل رہے ہیں, بس تھوڑا سا یہ دھیان کریں. اور دوسرا یہ کہ مینلی جہاں پہ when we're saying not moving, وہ ہم کہہ رہے ہیں خارش نہ کریں, فجٹنگ نہ کریں. جیسے خواہ اس طرح کرنا, کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں, کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں, کبھی سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ نماز میں نا فوکس نہیں ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ کسی کی رنگ ٹون بجتی ہے اور وہ بھی آف نہیں کرتا کیونکہ الاؤڈ نہیں ہے موو کرنا, نہیں کر رہا تھا, حالانکہ وہ میوزک پوری مسجد سن رہی ہے, بالی ووڈ کی کوئی ٹون لگی ہوئی ہے اور وہ چلتی جا رہی ہے, اللہ اکبر, بند نہیں کر رہا کیونکہ آپ موو نہیں کر سکتے. یہ بھی مسجد میں آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ ایک دفعہ ہوا, ساتھ والا جو نماز ہے نا اس نے اس کی پاکٹ میں بند کیا, تو یار بند کر, تو کیا کر رہا ہے. وہ بندہ تھا, اس نے تقریباً میرے خیال ہے کوئی دوسری تیسری رکعت میں جوائن کیا اس نے. اچھا, اس کے بعد اس کا وہ رنگ ٹون بج رہا ہے, ٹھیک ہے, بجے جا رہا ہے, وہ بند ہی نہیں کر رہا. اچھا, اور وہ اس پہ جو واہیات گانے بج رہے تھے مسجد کے اندر جو ہے نا, لٹرلی بہت واہیات گانے, بہت واہیات. میں آپ کو یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, کوئی لال گگرا والا تو نہیں, لیکن بہت ہی کوئی واہیات قسم کے نا گانے بجنا شروع ہو گئے اس کے فون پہ. اچھا, وہ بج رہے ہیں. اچھا, پوری مسجد ڈسٹرب ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس نے جوائن بھی, میں نے کہا نا, اس نے کوئی آخری سیکنڈ لاسٹ رکعت میں جوائن کیا میرا خیال ہے. اچھا, اب کیا ہوا, جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, غائب ہو گیا. رکے, ابھی وہ تو نماز پڑھ رہا ہے نا, اسے تو پڑھنی ہے. ادھر سے 2-4 انکل کھڑے ہو کے کہتے ہیں کیڑا سی ہو, اس کے یقین کریں اس کے ارد گرد ایک دائرہ بنا لیا, اس کی نماز جاری تھی, اس نے نماز چھوڑی نہیں. اس نے کہا میں آج سورۃ البقرہ کی تلاوت کروں گا, جان دو. آپ یقین کریں اس نے اتنی نماز, وہ نماز پڑھے جا رہا ہے, اس کو پتہ یہ سارے انکل کھڑے ہو کے انہوں نے تو جوتے مارنے مجھے. تو اس کے بعد انکل 50 رکعتیں پڑھ لی ہوں گی, پڑھنا شروع کیا. ایک انکل کہتے پتر تو بھی تھے تو میں بھی تھی, تم بھی ادھر ہی ہو میں بھی ادھر ہی ہوں, کہیں نہیں جا رہے ہم, تمہاری نماز ختم ہوگی تجھے میں نے پکڑنا ہے. یار کیسے لوگ ہوتے ہیں. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو بھی تھے, میں بس اب تو گئے. جیسے اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, انکل نے گتھی سے پکڑ لیا اس کو, اور پھر اس نے کہا کہ یہ تمہاری فون کیوں بجی تھی اور تم نے بند کیوں نہیں کیا. تو یہ تھوڑا مطلب ذاتی ہے ہمارا. میں سمجھتا ہوں اس میں وہ کہتے ہیں 2 wrongs don't make a right. پہلی غلطی یہ ہے کہ جن بھائی کا فون بجا ہے, سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ آپ اتنی واہیات رنگ ٹون کیوں رکھیں گے. یار رنگ ٹون کرنے میں کیا مسئلہ ہے یار. ایک تو میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ لوگوں کی عجیب و غریب قسم کی رنگ ٹون بجتی ہیں. اچھے دیندار لوگ, ان کا میوزک ہوتا ہے رنگ ٹون. میں حیران ہوں. تو سمپل رنگ ٹون ہونے چاہیے, میں سمجھتا ہوں پہلی بات. دوسری بات ہے, مسجد میں بار بار جگہ لکھا ہوتا ہے کہ مسجد میں آ کے موبائل فون بند کریں, تو تھوڑا سا احتیاط کر لے کریں کہ کوئی بھی اس قسم کی چیز, کیونکہ دیکھیں نا آپ دوسروں کی ڈسٹریکشن کا باعث بھی بن رہے ہیں. آپ کی فون کے بجنے سے دوسرے بھی ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں, ان کو خود بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو آپ پہلی بات ہے فون یعنی سائلنٹ پہ لگا لیں, رنگ ٹون چینج کریں. اچھا, لوگ بھی نا وہ کہتے ہیں کہ بند کر دے فون, بند آپ نہ کریں, سائلنٹ کر دیں, بالکل یہ بھی ٹھیک ہے. وہ کر کے جیب میں ڈالیں. اور اگر خدا نہ خواستہ چلے انسان بھول جاتا ہے تو فوراً سے بھائی ہاتھ ڈال کے بند کر لو. اس میں کیا ایسی بڑی راکٹ سائنس تھی کہ آپ اس کو بجنے دے رہے ہیں. پورے مسجد کے اندر جو اللہ کا گھر ہے اس کے اندر یہ گانے یعنی گانے بج رہے ہیں اور آپ اس کو بند ہی نہیں کر رہے. وہ اپنا خشوع اصل میں مینٹین کر رہا ہے نا کہ وہ ہلے گا تو وہ اس کا خشوع ڈسٹرب ہو جائے. تو اور پھر یہ کہ جو لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں, میرے خیال ہے ان کو بھی چاہیے کہ یعنی کوئی بندہ بھی, ہمیں وہ حدیث بھی پتہ ہے کہ جہاں پہ ایک بندہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یورینیٹ کر دیتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. دیکھیں کوئی ہر بندہ نا, وہ جو انکل جنہوں نے اس پہ حملہ کیا تھا,
ہر بندہ نا آپ کے لیول پہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو اگر سمجھ رہے ہیں کہ جی میرا بڑا تقویٰ کا لیول ہے, یونیٹ کرنا is far worse than you know music ہے, مطلب ٹھیک ہے, تو اللہ کی وجہ سے پیار محبت سے بندہ واپس نہ آئے. اب اس کو جس کو پکڑ لیا آپ نے وہاں پہ, اب ہو سکتا ہے پہلی بار آیا بیچارہ, پہلی دفعہ آیا ہو غلطی سے مسجد میں آ گیا اور نماز پڑھنے کے لیے, کیونکہ ویسے میں بتاؤں میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا پہلے, I never saw this مطلب this man in that masjid before. تو واللہ عالم وہ کہیں سے گزر رہا ہوگا, آ گیا بیچارہ غلطی سے, اب وہ کہے گا یار میری توبہ جو میں اس مسجد میں دوبارہ جاؤں, کیونکہ یہ سارے مجھے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نا دونوں سائڈوں کے اوپر تھوڑا سا ایک تحمل مزاجی ہونی چاہیے, اور اگلے اگر آپ کا مقصد اگلے کی اصلاح ہے نا کہ آئندہ نہ ہو غلطی, تو پھر آپ اچھے طریقے سے سمجھائیں کہ بھائی یار تم نے یہ فون کا رنگ ٹون کا رکھا ہوا ہے, نہیں اس کو چینج کرو. اور کچھ انکل ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑے آرام سے بات کرتے ہیں, لیکن بہرحال کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل بھی جو ہے نا زیرو ٹالرنس ہوتے ہیں. جن لوگوں نے ان چیزوں کا پتہ بھی ہے نا, نالج بھی ہے نا جابی, پھر بھی ان کو اگر خشوع میں ڈسٹریکشن آ رہی ہے, تو اللہ کے نبی نے ان کو ایک ٹپ بھی دیا ہے کہ نماز میں ایک شیطان ہے, اس کا نام ہے خنزب, یا کچھ میں آتا ہے خنزب, وہ نماز میں وسوسے دیتا ہے انسان کو, بار بار چیزیں یاد کراتا ہے, اور حتیٰ کہ وہ آپ کے پرائیویٹ پارٹس میں پھونک بھی مارتا ہے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ میرا مطلب میرے وضو ٹوٹ رہا ہے. ہاں صحیح بات, ٹھیک ہے. تو لوگ کتنے کوشچنز آتے ہیں کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرے نماز وضو ٹوٹ گیا ہے, یا مجھے نماز میں ایسی وسوسات آتے ہیں کہ میں کیا سوچوں. تو اس میں آپ نے کیا فرمایا, یہ پروفیٹک انسٹرکشن ہے, آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ ڈرائی اسپٹ کریں. وہ نہیں کرنا, لیکن ساتھ آپ اگلا بندہ مارے گا, پکڑ کے مارے گا. اس کی اگر آپ نے شرٹ پہ پہنی ہوئی ہے, ڈرائی اسپٹ کیسا ہوتا ہے, نفت ہوتی ہے جس میں یہ جس میں ہلکے سے پارٹیکلز بھی بالکل مائنیوٹ سے, اور ٹورڈز یور شولڈر آپ وہ کر لیں, اینڈ ٹرائی اٹ آؤٹ, دس ورکس. اور پہلے تو رد کریں کہ یا اللہ مجھے فوکس دے, فوکس اپنا کریں. اگر نہیں جا رہا ہو تو پھر اس کو کریں. اور دوسرا, اگر نماز میں سے وسوسے آ رہے ہیں کہ جس سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے, تو نماز مت توڑیں, اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹا جب تک آپ کو آواز یا بدبو نہ آ جائے. یہ اللہ کے نبی کی انسٹرکشن. ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, اليوم یوم الواقعات. ماشاءاللہ. ایک اور واقعہ, ایک مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھے تھے, تو وہاں پہ باقاعدگی سے اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ عید کا دن تھا, اور عید کے دن صبح کے ٹائم نماز ہو گئی, اس کے بعد جو ہے نا ظہر کی نماز تھی, تو لوگ آئے ہوئے تھے اچھے اچھے کپڑے پہن کے. تو ایک انکل تھے, میں ان کو جانتا ہوں, وہ اپنے نا نواسے کو ساتھ لے کے آئے. اچھا, یعنی ان کا گرینڈ سن تھا, اور وہ ہوگا تقریباً میرا خیال 6 سال کا ہوگا, بہت پیارا سا بچہ تھا. تو میں ان کو انکل کو جانتا تھا پرسنلی, تو ان کے نواسے کو بھی میں وہاں پہ جو ہے نا ملا سب کچھ. اچھا, جب نماز شروع ہوئی تو وہ نواسا بڑا شیطان, مطلب جو نا شرارتی بڑا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, اس نے کیا کیا, جب بھی امام صاحب کہنا اللہ اکبر, تو وہ امام صاحب سے پہلے کہہ دیتا تھا. ٹھیک ہے, تو آدھی عوام پہلے رکوع میں چلی جاتی تھی. تو کیا کرتا تھا, جس طرح کہتے ہیں نا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ, تو وہ آدھے لوگ اٹھ رہے ہیں آدھے نیچے ہو رہے ہیں, مطلب لوگ کنفیوز تھے کہ بھائی اٹھنا یا نیچے جانا ہے. تو پھر وہ جب یہ نا کہ اللہ اکبر, تو لوگ جو نیچے جانے کبھی اوپر آ رہے ہیں, اب لوگ سجدے, تو لوگ کنفیوژن کا شکار تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے نا کافی لوگوں نے نا مطلب وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ مطلب آپ سجدے میں گئے ہیں, اللہ اکبر کے بعد اوپر آئے, وہ دیکھے کوئی بھی نہیں ہے, تو نیچے گئے ہیں. اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے. جیسے ہی سلام پھیرا نا, تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو پھر کچھ انکل جو رہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کون سی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے پیچھے کہ کون ہے جو آتا ہے پیچھے سے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا, وہ جو انکل تھے جن کا یہ نواسا تھا, میں نے دیکھا ان کو کہ وہ بھی جو ہے نا انہوں نے بھی ڈس آن کر دیا, کہتے کون تھا, ان کا اپنا نواسا تھا, وہ بھی. تو اس میں مجھے بڑی ہنسی, جیسے ہم لوگ نا وہ ٹیچر کو چاک مار کے نا ایسے پیچھے دیتے کہ یار کس نے کیا. تو اس کے بعد میں نے پھر ان کو انکل کو جا کے بعد میں کہا کہ انکل وہ آپ کا بچہ تھا, مطلب اس پہ آپ مائنڈ نہ کریں, کیونکہ وہ نا کچھ لوگ جو ہے نا بہت غصے کر رہے تھے کہ یہ مطلب یہ بچوں کو لے آتے ہیں, بچے مستیاں کر رہے ہیں, یہ کریں وہ کریں, بچوں کا گھر رکھیں. جب کی مسجد کون سی ہے یار, ہمیں بتائیے, بڑے انکل سے بڑی بھی مسجد ہے. یہ مختلف مساجد ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نا جب یہاں پہ جب آیا تھا, نیا آیا تھا, تو میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے نا کچھ مساجد کو نا ڈفرنٹ نمازوں کے لیے مخصوص کیا تھا. جب ہم لوگ انگلینڈ وغیرہ میں تھے تو ہم لوگ نا ڈفرنٹ جگہ پہ مطلب اللہ معاف کرے پارٹیز کو جا کے ایکسپیرینس کرتے تھے کہ جی اس جگہ پہ کیسی پارٹی ہوتی ہے, یہاں پہ کیسی ہوتی ہے. تو جب میں دین کی طرف آیا نا, تو میں نے ایک طرح سے وہ مسجد ہاپنگ شروع کر دی کہ فار ایگزامپل فجر کی نماز یہاں پڑھنی ہے, ظہر کی یہاں پڑھنی ہے, عصر کی یہاں پڑھنی ہے. تو ایک آپ کو نا بڑی ورائٹی ملتی ہے. بلکہ آئے وڈ ایون جب بائک میں نے یہاں پہ نیا لیا تھا, تو میں بائک پہ جا کے نا ان مساجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا, بیکاز میرے دماغ میں دور ہوتی تھی تاکہ آپ کو رائڈ کا موقع بھی. اور ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے, رائڈ کا موقع مل جائے. بیگم نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, گھنٹے بعد آ رہے ہیں, نماز پڑھنے تو گیا تھا, وہ بھی چھاننے کے لیے. تو زور کی نماز سے 2 گھنٹے پہلے نکلنا پڑتا ہے. لیکن نہیں, اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ ہاں رائڈ کا فیکٹر بھی تھا, لیکن ایک اور فیکٹر یہ تھا کہ
آپ نا مطلب میں یہ چاہتا تھا اپنے لیے کہ میرا سجدہ جو ہے نا وہ اللہ کی زمین پہ جہاں جہاں پہ بھی ہو تاکہ وہ ایک ایک جگہ جو ہے نا وہ گواہی دے آپ کے لیے. اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں فجر ایک خاص مسجد میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ مجھے انکل نے ایک دفعہ پوچھا کہ بیٹا آپ یہاں پہ کس اسٹریٹ میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں تو وہاں سے آتا ہوں. کہتے ہیں آپ روزانہ ادھر سے آتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ادھر سے آتا ہوں. تو وہ بڑے حیران ہوئے. میں نے کہا انکل حیران والی کیا بات ہے, میں تو جو مجھے ہر انشاءاللہ امید ہے کہ مجھے ہر ریولوشن پہ جو ہے نا RPM کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہوگا. تو پھر وہ بہت ماشاءاللہ خوش ہوئے اس بات پہ. the whole thing is کہ یہ جو ڈفرینٹ ہمارے اس جو واقعے کا میں آپ کو بتا رہا تھا, ادھر بھی نا بہت سارے انکلز اس بچے کی وجہ سے نا بڑے ناراض ہوئے, اور انہوں نے حالانکہ بچہ آگے پیچھے ہو گیا, انہوں نے بہت بولنا شروع کر دیا کہ بچوں کو لے آتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ہماری نماز خراب ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. میں نے ان انکل کو جا کے نا یہ کہا کہ آپ بچے کو ضرور لائیں, آپ ضرور لائیں, بس تھوڑا سا اس کو سمجھا دیں کہ بیٹا جب امام صاحب بول رہے ہیں تو آپ بیچ میں وہ نہ کریں, کیونکہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر ان بچوں کو آج ہم مسجد کے ساتھ نہیں جوڑیں گے نا تو کل جب یہ دین سے دور ہوں گے نا پھر ہمیں ہی وقتہ پڑا ہوگا. the very reason جو مسجد جس میں آپ کہہ رہے ہیں انکلز تھے وہاں سارے, جی تو یہ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ نا اصل میں اکٹھا ہونا کہتے ہیں مسجد ہے, یہاں پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور سبحان اللہ مسجد کو انہوں نے پتہ نہیں, some people are more conservative than صحابہ and some Muslims are more liberal than liberals. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اپنی نمازی کو نماز پڑھایا کرتے تھے, حالانکہ وہ امام تھے, یعنی کوئی اور پیچھے بندہ نہیں ہے ان کی نمازی کا خیال رکھنے والا. لوگ تو ہیں, خطبہ ہو رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ کون آئے تھے, حسن بن علی, اور نیچے اترے ہیں اور ان کو اٹھایا نا خطبہ کے بیچ میں, اور اچھا گود میں اٹھا کے لیں, یہ نہیں کہ آگے ساتھ بٹھا دیا, گود میں اٹھا کے خطبہ کنٹینیو کیا, اور صحابہ اسمائل کر رہے تھے تو کہا کہ انا ولدی ھذا سید یصلح اللہ بہ بین طائفتین من المؤمنین. مطلب ان کی پریز دی کہ بیٹا جو میرا ہے نا سید ہے, دو مومنوں کے بیچ میں صلح کرے گا, تو مت ہنسو کہ میں نے کون سا بچہ اپنے پاس اٹھایا ہوا ہے, کس کو اٹھایا ہوا ہے. تو ٹیچ کرنے کا بھی ایک ڈفرنٹ مطلب, ایون ہم نے نا بہت زیادہ نا کچھ چیزوں کو بہت زیادہ اسٹرکٹ کر لیا کہ مسجد میں یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. ہاں لغو چیزیں نہ ہوں اور وہ نہ ہوں, لیکن مسجد از اے پلیس ویئر یو کین ہیو اے پروڈکٹیو ڈسکشن, ہینگ آؤٹ ٹوگیدر, بانڈنگ کریں. ایک کمیونٹی ہے نا, آپ کا لوگوں کے ملنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. آپ کی نماز کی جماعت کے فائدے کتنے زیادہ ہیں. ہم لوگ عام طور پہ جاتے ہیں نماز کے لیے, نماز پڑھی اور وہاں سے بھاگے. آپ اس کمیونٹی کا حصہ بنتے ہیں, آپ لوگوں کی خیر و عافیت پوچھتے ہیں, بھائی بندہ ٹھیک ہے نہیں ہے, ایک بندہ نماز پہ نہیں آ رہا, کیا وجہ ہو گئی, گھر چلے گئے پوچھنے کے لیے. اگر چھوٹا بچہ پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے, اس کو کھینچ کے پیچھے کرنا جائز ہے؟ نہیں بالکل جائز نہیں ہے, بالکل نہیں. میں میرے ساتھ پرسنلی ایسا ہوا ہے, میں ابھی یہ عشاء کی نماز میں دیکھ کے آ رہا ہوں, ابھی یہ دیکھ کے آ رہا ہوں. آپ کل پرسوں کی بات سنیں, ابھی میں یہ دیکھ کے آ رہا ہوں منظر ہوتے ہوئے. اور میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا جو میرے ساتھ ہوا تھا. جی جی بالکل, وہ ڈپریسنگ جو ہمارا ٹرپ تھا لاہور سے, اس میں شیخ علی میں ایک مسجد میں جاتا تھا, اور وہ مجھے لوگ بہت اپریشیٹ کرتے تھے. انکل نے مجھے, میجرز نے, اب آرمی میں تھے, تسبیح گفٹ کی اور سارا نا, بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو دیکھ کے ہم نے نمازیں شروع کر دی. یہ 4/5 کی بات ہے, جب میں دین میں تھا, پھر جاہل ہوا, پھر دین میں آیا. ٹھیک ہے, تو وہ ٹائم تھا. تو اب باقی ایکسٹینشن ہوگی تو ہم ایک اور کالونی میں چلے گئے, وہاں مسجد تھوڑی دور تھی, لیکن میں نے کہا یار روٹین تو ڈیولپ کرنی ہے. میں مسجد میں گیا اور کچھ دن ہوئے تھے, میں پہلی صف میں کھڑا ہوا, ایک بزرگ انکل نے مجھے پکڑ کے نا پیچھے کیا, انہوں نے کہا بچے پیچھے. I was about to cry. میں 4th-5th کلاس میں تھا ایسے. اچھا, مجھے اتنا برا لگا, میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی مسجد میں جا کے. پھر میں نے گھر پڑھنا شروع کر دی, اور پھر الٹیمیٹلی گھر پڑھنا بھی میں نے چھوڑ دی. اور میں جو ایک اس آیا نا, بہت سارے بچوں کے ساتھ بالکل اٹس اے ویری نارمل پریکٹس. اللہ کے نبی کے کندھوں پہ امام حسن حسین چڑھے ہیں, بچیاں چڑھی ہیں, آپ سجدے پرولونگ کر رہے ہیں, پیچھے ابو بکر عمر ہیں, لکان نمیہ ممادی لکان عمر بیٹھے ہیں. تو لیکن آپ ڈیلے کر رہے ہیں, اور ہم لوگ کہتے ہیں بچے آگے نہ کھڑا. اور بھائی بچوں کو سب سے آگے کھڑا کرو, میں سمجھتا ہوں بالکل امام کے پیچھے نہ کھڑا کرو, کیونکہ اگر وہ بھول جائے تو آپ لقمہ دے سکیں, لیکن پہلی صف میں کھڑے ہوں, آپ کے ساتھ کھڑے ہوں, تاکہ وہ آگے فیوچر لیڈرز بنے. آپ ابھی نماز سے پیچھے, سب سے پیچھے کر رہے ہیں نا, یہ دین میں بھی پیچھے ہو جائیں گے, اور امت اس لیے پیچھے ہو گئی ہمارے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بیلنس ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ خشوع کی حالت یہ ہے کہ بچوں کو سب کو دفع کر دو. یعنی یہ جو ایک مینٹالٹی ہے نا کہ تراویح میں بچے کیوں آ رہے ہیں, نکالو ساروں کو باہر, یہ نماز میں بچے کیوں, نکالو ساروں کو باہر. یعنی اتنا آپ کا خشوع جو ہے وہ نبی کے خشوع سے زیادہ ہو گیا, جو کہ بچوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ رہے ہیں, اپنے کندھوں پہ بٹھا کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں, اور پھر جب رکوع میں جاتے نیچے اتار دیتے, سجدے میں جاتے نیچے اتارتے, اس کے بعد دوبارہ اٹھا لیتے. یہ نہیں کہ چھوڑ دیا کہ چلو اب اتار دی, چپ کر کے بیٹھا تو ٹھیک ہے, سجدے سے واپس اٹھ رہے ہیں, دوبارہ کندھوں پہ بٹھا رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ان سے زیادہ خشوع تو ہمارا نہیں ہے. ہمارا لیک آف انٹرسٹ ان قرآن جو ہے نا, اس کو ہم نے بچوں پہ تھوپ دیا کہ ہمیں تو قرآن پڑھا جا رہا, سمجھ نہیں آ رہی, آپ کیا کریں. یہ بچے جو ہے نا چونچا کریں, ان کو نکالو کہ ان سے ڈسٹریکشن. حالانکہ علی بن ابی طالب کے بارے میں بات آتی ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے تھے اور گھر میں آگ لگ گئی. پیپل ور شاؤٹنگ کہ نکلیں نکلیں نکلیں. اس مجھے روایت کی حدیث ابھی ہیلتھ کا ایگزیکٹلی نہیں پتا, میں نے ایک جگہ پڑھی ہے, سنی ہے.
تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا بھائی میں نکلے بھاگتے, انہوں نے کہا تم مجھے بلایا کیوں نہیں, میں نے کہا آپ کو بلا رہے تھے جی تھے آپ نے سنا نہیں. کہتے ہیں کین یو لسن ٹو پیپل وین یو آر پریئنگ, کین یو لسن. ایک اور صحابی تھے ان کا نام مجھے بھول گیا, ان کی یہ صحیح ہے اوتھینٹک, کہ ان کی گھر کا ایک ستون گر گیا اور نماز کی حالت میں, اور نماز سے بعد ان کو پتا چلا کہ یہ گھر کا ستون گر گیا, کیونکہ وہ نفل میں ان کے ایک لذت ایسی تھی قرآن کی. لو انزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ پہاڑ پھٹ جائیں ریزہ ریزہ ہو جائیں. ہم انسان کے ہم لوگوں کے دل جو ہے نا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ دل پتھر جیسے ہو گئے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہیں جو کہ اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں اور پانی نکل پڑتا ہے ان سے. صحیح بات ہے. لیکن تمہارے دل کیسے ہیں کہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے, او اشد قسوہ. یہ تو آپ صحابہ کا بتا رہے ہیں نا, ایک شاید اسلاف میں سے تھے کوئی جن کی ٹانگ کوئی خراب تھی شاید, اور طبیب نے کہا تھا کہ ٹانگ ابھی کاٹنی پڑے گی, تو وہ اینستھیزیا نہیں دیں گے, پتہ نہیں کچھ اس طرح. عروہ بن زبیر کی بات ہے, عروہ بن زبیر کی بات, وہ کہا تھا کہ جب میں نماز پڑھوں گا تب آپ میں کاٹنا, تب آپ کاٹ لینا. ایگزیکٹلی, یہ عروہ بن زبیر کی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اچھا, اور جب کبھی نا ڈسٹریس ہوتا نا, کہتے ہیں یا بلال ارحنا, وہ یار جو سینٹینس ہے نا اس کا مطلب پتہ کیا ہے, مطلب میں کہوں علی بھائی سکون پہنچائیں پلیز. صحیح بات, ارحنا اچھا سکون سے بھی اوپر ہے, علی بھائی راحت پہنچائیں پلیز. کہتے یا بلال ارحنا, یا بلال راحت پہنچاؤ. اور بلال چڑھتے اور اذان دیتے اور پھر نماز کے لیے اکٹھے ہوتے اور نماز پڑھتے, اور لمبا اس میں جو ہے نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز, قرۃ عین فی الصلاۃ. اور ہم کہتے ہیں کہ سر سے اتارو بھاگو. یار ویسے یہ ریلیجیس لاٹ میں بھی نا یہ تھوڑا سا ایشو ہے, چاہے جتنی مرضی پابندی ہے نماز کی, ایک برڈن نماز کا فیل ہونا. کہتے ہیں نا کہ عشاء کی نماز نے پڑھ لی, اب تھوڑا سکون آ گیا کہ اب اور کچھ نہیں کرنا ہے. یہ تھوڑا سا ریلیجیس لوگوں میں بھی ہے جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں, کہ تھوڑا سا نا برڈن فیل ہوتا ہے, جبکہ یہاں پہ ڈفرنٹ رسپانسبلٹی فیل ہونا اور بات ہے, اور اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا وہ نہیں سمجھنا چاہیے. آپ اس کو یہ سمجھیں کہ میرے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے, اس کی اویئرنس ہونا ضروری ہے, اینڈ یو شوڈ لک فارورڈ ٹو دیٹ رسپانسبلٹی. الحمدللہ میں نے اس کو پورا کرنا ہے, سکون سے کرنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی کیا اپنی عبادت کے لیے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جب آپ اپنے پرپس کو فلفل کرنے جا رہے ہیں تو پھر جلدی کس بات کی, آپ کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے, آپ کی باڈی ڈیزائنڈ ہی ورشپ کے لیے ہے. اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں زابی, مطلب ایک میں سوچتا ہوں کہ when you're praying think کہ کائنات میں جو سب سے بہترین کام اس ٹائم میں کر سکتا تھا وہ میں کر رہا ہوں. صحیح بات ہے. مطلب think in your head کہ the most productive thing I could ever have done, یا میں کر سکتا ہوں بہترین اپنے کو سکسیسفل بنانے کے لیے, وہ میں ابھی کر رہا ہوں, تو اس کو میں کیوں نہ پرولونگ کروں اور کیوں نہ لمبا اچھے طریقے سے کروں. اس سے بہتر میں اور اس ٹائم پہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ اپنے آپ کو بتائیں اور رک جائیں بے شک تلاوت بھی, اور سوچیں کہ یار یہ جو ٹائم ہے نا یہ پریشیس ہے, یہ دس از واٹ آئی ول کاؤنٹ آن دی ڈے آف ججمنٹ. تو یہ میں بس بہترین کام کر رہا ہوں, دس از دی پینیکل آف مائی لائف جو میں ابھی گزار رہا ہوں. اور شیخ صالح مغیثمی کہتے ہیں کہ بڑی امیزنگ بات, انہوں نے کہا کہ صلاح جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ایک پریویلیج ہوتا ہے جن کو توفیق ملتی ہے, اور کہتے ہیں خشوع از دی پینیکل آف اٹ. جس کی زندگی میں خشوع نہیں ہے اس کو صلاح میں بھی خشوع کبھی نہیں ملے گا. سو کچھ لوگوں کو یہ پریویلیج سمجھ جاتا ہے کہ نماز پڑھنے لگے, جو پینیکل ہے نا, جو اس کی ایکسٹسی ہے نماز کی, وہ خشوع ہے, وہ اسی کو ملتا ہے جو اپنی زندگی میں واقعتاً اللہ سے محبت کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ریلیجیس لوگ بھی بالکل ریلیجیس دور ہیں, جو دین آلریڈی دور ہیں, وہ تو پتہ نہیں کہاں. ہم نے نا بڑے کیتھارسس کی ضرورت ہے پوری امت کی نا, اور ہمارے اپنے سیلف کی بھی کیتھارسس کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو واقعی میں چینج کریں اور ایک ڈفرنٹ فوکس مور آن صلاح, مور آن صلاح, مور آن کوالٹی آف صلاح. اچھا میں ایک بات کہہ دوں, آئی تھنک آپ لوگوں نے تھوڑی دیر میں ریپ اپ بھی کرنا ہوگا. بالکل, بس آخری بات کریں انشاءاللہ. آخری میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سم تھنگ دیٹ آئی ہیو سین ان مائی اون لائف ایز ویل, وہ یہ کہ جب آپ کبھی لائف میں کسی ایسے مومنٹ سے گزرے نا جب آپ کو کوئی ٹینشن زیادہ ہو جائے اور آپ کو انگزائٹی ہو جائے, یا آپ کو ڈپریشن کی اسٹیٹ میں آپ چلے جائیں, یا آپ کے اوپر کوئی بھی ایسا دنیاوی یا کوئی بھی ایسا برڈن آپ کے اوپر آیا ہو, مطلب کوئی بھی ایسی سچویشن ہو, ہزاروں واقعات ہو سکتے ہیں, تو اس میں نا نماز کو اپنا دوست سمجھیں. اور مطلب یہ میں فرض کے بعد کی بات کر رہا ہوں, یعنی فرض نماز تو پڑھنی پڑنی ہے اوبویسلی, لیکن نفلی نماز میں اضافہ کر دیں, حتیٰ کہ آپ اتنی پڑھیں کہ آپ رو پڑیں. یعنی اپنے آپ کو نا, اگر آپ نے, اور آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہے نا, یعنی ہم لوگ, میں نے کئی لوگوں کو یہ بات سنا ہے, اور مجھے اکثر لوگ اپنے ان باکس میں سوال پوچھتے ہیں کہ میرے پاس پرابلم آیا اینڈ آئی اسٹاپ پریئنگ,
میرے پاس یہ پرابلم آیا, میرے پاس یہ مصیبت آئی, so I got so disheartened, I stopped praying and then I started doing this. حالانکہ the response should have been the exact opposite کہ میرے پہ پرابلم آیا, میں نے نمازیں صبح شام شروع کر دی, میں نے تو یعنی اپنے فارغ ٹائم میں نمازوں کے علاوہ پڑھتا ہی کچھ نہیں تھا. جب آپ کا یہ رویہ ہوگا نا تو آپ یقین کریں اس نماز کے ذریعے نا اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر وہ سکون ڈال دے گا جو کہ آپ کو ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ریڈی کرے گا, اور آپ پھر اپنے پرابلمس کو نا مسکرا کے فیس کریں گے, پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا جو کام ہم سب کر سکتے ہیں وہ یہ کہ whenever life gets tough, you know, increase your prostrations before Allah subhanahu wa ta'ala and increase your nawafil عبادات. چاہے سب سے پرائمری اس میں نماز ہے, سیکنڈری جو نمبر 2 میں کہوں گا اور وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت. اور قرآن کی تلاوت کریں, اور بشک مطلب اگر آپ کو ویسے عربک نہیں آتی تو پھر آپ ترجمے والا قرآن رکھ لیں, ساتھ ساتھ وہ پڑھیں, ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھیں. قرآن مطلب ایک آپ نے رکوع پڑھا, ساتھ ترجمہ پڑھا, رکوع پڑھا, ترجمہ پڑھا, یہ بھی اسی طرح پڑھتے جائیں جب تک آپ کو رونا نہیں آ جاتا. میں یہ دونوں چیزیں بتا رہا ہوں, 100% گارنٹیڈ ریزلٹس ہیں اس کے. آپ اگر آپ کسی پرابلم سے گزر رہے ہیں نا, ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز کریں, زیادہ پرائرٹی نماز کو میں دے رہا ہوں, یہ کریں انشاءاللہ الرحمن. جس طرح میں کہا نا کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھیں نماز کے اندر, اور وہ کہتے تھے ہمارے دلوں کو راحت پہنچاتے ہیں اس کے ذریعے. تو یہ جو راحت ہے نا یہ واقعی نماز کے اندر ہے. اگر آپ کو محسوس نہیں ہو رہی نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگر آپ کو وہ اطمینان محسوس نہیں ہو رہا اس کے مطلب آپ صحیح طریقے سے کر نہیں رہے. یعنی کوئی بندہ آپ کو ڈاکٹر ایک میڈیسن دیتا ہے, آپ کو کہتا ہے یہ کھاؤ اس سے آپ کو سکون آئے گا, اگر آپ کو نہیں آ رہا اس سے مطلب ہے یا تو آپ ڈوزیج کم لے رہے ہیں یا آپ نے کوئی طریقہ غلط کیا ہوا اس کا. ٹھیک ہے, تو نماز کے اندر سکون ہے, راحت ہے, فرد ہے, اس کے اندر ہے, فور شور بات ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو وہ محسوس کرنی ہے, پھر میں کہتا ہوں اتنی زیادہ کرو کہ آپ کا بس آپ رو پڑو بس, اور آپ کو بس یار میری بس ہوگی. اور پھر جو آپ کو سکون محسوس ہوگا نا, آپ کو یار اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. تو آئی تھنک یہ تھوڑا سا ہمارا اس چیز کی امپورٹنس میرے ذہن میں وہ آیت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون, کہ مومنون جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے. آگے اب حسنات ڈھیر ساری ہیں, کسی چیز کا بھی ذکر کر سکتے تھے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے نمازوں میں خشوع پا لیا اپنا. This is how important خشوع is. اور یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, بلکہ کہا کہ الذین فی صلاتہم خاشعون, وہ نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. مطلب وہ جو مومنین ہیں نا وہ صرف نماز نہیں پڑھتے بلکہ خشوع والی نماز پڑھتے ہیں. اور جو ابھی آپ نے بات کی بڑی اٹ واز اے بیوٹیفل ایڈوائس کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ کی مدد حاصل کرو کیسے, صبر سے اور نماز سے. لیکن آگے جو کہا نا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, یہ بڑی بڑی چیز ہے, بہت برڈن والی, مشکل ہے ایکسیپٹ ان پہ آسان ہے جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں. اگر تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے مشکلات میں نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو ہم خشوع والے نہیں ہیں. پھر اگر مشکلات میں ہم پہ صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے ہم خشوع والے نہیں ہیں پھر, یا نماز ہمارے اوپر برڈن ہے اگر اور ہم اسے بس اتارتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک برڈن ہے اور پھر ہم خشوع والے نہیں ہیں. تو آئی تھنک جو خاشعین ہے, جو اللہ سے واقعتاً خشوع اختیار کرنے والے ہیں, اٹ از ناٹ اے برڈن فار دوز. اور میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ یار آپ کریں, مطلب نا وہ جو نائکی کہتا ہے نا جسٹ ڈو اٹ, میں کہتا ہوں اف یو ار ان ٹربل جسٹ ڈو اٹ, فارگیٹ ایوری تھنگ. مطلب آپ کو ڈاکٹر جب کوئی پرسکرپشن دیتا ہے نا تو آپ فالو کرتے ہو, چاہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. ڈاکٹر آپ سے کہہ رہا ہے بھائی آپ نے صبح یہ 2 گولی کھانی ہے, دوپہر میں 2 کھانی ہے, یہ کھانی ہے. اب آپ کو اچھی لگے بری لگے کھانی تو آپ نے ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ کی لائف میں پرابلم آتا ہے نا, آپ نماز پڑھو بھائی, نماز پڑھو, چھوڑ جاؤ کوئی اور باتیں کہ میں ابھی یوں کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اضافہ کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. تو میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ فرق پڑے گا, لازمی فرق پڑے گا. اور اس بات پہ اینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس دنیا میں اللہ کے بلانے پہ, اللہ کی دعوت پہ سجدے نہ کیے تو خدا کی قسم ایک دن آپ رو رہے ہوں گے اور چیخے اور چلا رہے ہوں گے کہ اللہ سجدے کا موقع دے, اور نہیں مل رہا, لیکن آپ کو موقع نہیں ملے گا. کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کر دیں گے اور کہیں گے وہ یدعون الی السجود, کہ لوگ اب سجدہ کریں, فلا یستطیعون, جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے نا ان کو توفیق نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں نماز نہیں. یار ابھی تو یہ چیپٹر ہم نے کھولا ہی نہیں ہے کہ وہ آخرت میں کیا ہوگا ان کے ساتھ. صرف ٹاپک خشوع کا تھا کہ ہم لوگ نا ڈائمینشنز کے بارے میں بات کرتے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور میک دس رمضان یو نو اے پوائنٹ اور اپرچونٹی کہ آپ آئندہ 11 مہینوں میں ایٹ لیسٹ اگلے رمضان سے پہلے ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ڈیپ کنیکشن بنا لیں کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں آپ کو مزہ آئے, اینڈ یو شوڈ بی لوکنگ فارورڈ ٹو نماز. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہم نے کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.